बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉवल रीडर्स सब। मैं हूँ आयत फ़ातिमा। कैसे हैं आप सब लोग? जी तो जनाब आयशा, आपने जो रुख चौधरी के नावल की फरमाइश की है वो मैंने 99 के जितने भी ख़वातीन डाइजेस्ट हैं जितने अवेलेबल थे वो सारे मैंने चेक किए हैं। उनमें रुख चौधरी का ये नावल नहीं है। 2-3 मिसिंग थे, उसके मंथ मुझे याद नहीं है। जब वो अवेलेबल होंगे मैं ढूंढूंगी तो इंशाल्लाह आपके लिए उसको ज़रूर ज़रूर पढ़ के अपलोड करूँगी। और आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ बहुत से रीडर्स कह रहे थे कि आप ना शुआ के नावल्स बहुत पढ़ती हैं, तो नावल इतने खूबसूरत हैं कि वो बैक टू बैक शुआ के डाइजेस्ट के ही नावल ना मेरी नज़रों से गुजरे और मैंने पढ़ दिए। आज जो नावल है वो किरण नावल से मैंने चूज़ किया है। किरण उसके डाइजेस्ट से मेरे दिल के बहुत करीब नावल है। मुझे इस नावल का नाम और राइटर का नाम भूल गया था। स्टोरी मुझे सारी याद थी। बहुत अरसे से मैं इसकी सर्च में थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे मिल गया है, तो मैंने कहा बग़ैर वक्त ज़ाय किए सबसे पहले आपको ना मैं ये नावल पढ़ के सुनाती हूँ। बहुत खूबसूरत नावल है। हीरो हीरोइन का बचपन इकट्ठा गुजरा होता है, नेबर्स भी होते हैं, फैमिली फ्रेंड्स भी होते हैं। बहुत ज़्यादा स्टोरी नहीं सुनाऊंगी, फिर कहते हैं कि आपने तो सब कुछ बता दिया। तो इनकी पसंद पे मंगनी भी इनकी हो जाती है, और उसके बाद तो थोड़े से फैमिली क्लैशेस हो जाते हैं। फैमिली तो नहीं मैं कहूँगी, हीरो और हीरोइन के अपने थोड़े से क्लैशेस हो जाते हैं। बहुत 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 खूबसूरत स्टोरी है। हीरो जो है वो आर्किटेक्ट इंटीरियर डिज़ाइनर होता है, और जो हीरोइन है वो मास्टर्स इन इंग्लिश कर रही होती है। तो जनाब चलिए स्टार्ट करते हैं। रिहाना आफ्ताब का ये बहुत ही खूबसूरत सा नावल है, ज़िंदगी की बिसात पर। जी जनाब, ज़िंदगी की बिसात पर बाय रेहाना आफ्ताब। इत्तबा बिलाल की लरसती उंगलियों में आई जस्ट वॉन्ट यू का रेड फूलों से मुज़य्यन बेहद खूबसूरत कार्ड था। थोड़ी देर पहले सुर्खी सफ़ेदी में ढल गई थी। थोड़ी देर पहले ही कोरियर सर्विस के ज़रिए एक लिफाफा वसूल किया था उसने। लिफाफा चॉक करते उसकी नज़र दीदा से कार्ड के टाइटल पर पड़ी तो नज़रें बेसाख्ता टेबल कैलेंडर पर जा पड़ी। तो क्या 3 साल बीत गए? वो मुतहय्यर थी, और इस तहय्युर में उसे उस दिल का ज़रा एहसास ना हुआ जिसने 3 साल गुजरने का एक एक पल शुमार किया था, एक एक लम्हे का हिसाब रखा था। और मुआहदे के मुताबिक 3 साल बाद उसने कार्ड भेजकर उसे एहसास दिलाया कि वह कितना साबित कदम है, औरों से मुख्तलिफ है, प्यार के काबिल है। 1.5 साल नौमी नींद से जाकर रोने लगा था। कार्ड उसके हाथ में था, और यकीनी और बेयकीनी के दरमियान वो डोल रही थी। इत्तबा बिलाल, कितना कड़ा इम्तिहान लिया तुमने, और अब वो सुरखरू हो गया है तो तुम अपना कहा पूरा करो। बाज़गश्त बड़ी तेज़ थी, वो बैठती चली गई। उसने कार्ड दूर फेंक दिया जैसे वो कोई जहरीला कीड़ा हो। आई जस्ट वॉन्ट यू के हरूफ जगमगा कर उसे एहसास दिला रहे थे कि कोई बहुत खुलूस से उसे चाहता है। इस रोए ज़मीन पर एक दीवाना बसता है जो कल भी उस पर चाहत की बारिश बरसाता था, और आज भी उसने अपने लफ्ज़ों से चाहत की बारिश बरसाई थी। आई जस्ट वॉन्ट यू के अल्फाज किसी फवार की मानिंद उसके तन मन पर बरस रहे थे। उसके दिल की सरजमीन मुसलसल फुहार पर नम पड़ने लगी थी। आई जस्ट वॉन्ट यू कितना जामे मगर भरपूर लफ्ज़ था, कितनी शिद्दत और चाहत पिन्हा थी। कार्ड की इबारत पर उसने डरते डरते नज़र डाली। उसे बेसाख्ता वो गहरी सुरमई निगाहें याद आ गई जो उसकी तरफ उठती थी तो अंदर तक झांकने लगती थी। इत्तबा बिलाल का नंबर बहन और भाई में आखिरी था। उससे बड़े कैसर और लारेब जुड़वा थे। नानी की वफ़ात के बाद नाना ने तन्हाई का इजहार किया तो पापा ने मम्मा के कुछ कहने से पहले कैसर को नाना जी की गोद में डाल दिया। जहाँ मम्मा पापा के अमल पे उनके लिए बेहद मोहब्बत महसूस कर रही थी, वहीं पापा नाना जी की नज़रों में कुछ और बुलंद हो गए थे। अपना चंद साला जिगर गोशा किसी की झोली में डालना बड़े दिल की बात है। यूँ 4 साल कैसर नैरोबी में नाना जी के पास रहने लगा। बाज़ लोग शुरू से हमारी ज़िंदगी में यूँ इख्तियार हासिल कर जाते हैं कि वो ज़िंदगी का लाजमी जुज़ बन जाते हैं। उसने होश संभालते ही देखा था कि पड़ोस वाले घर के अफराद फैमिली की सी अहमियत रखते थे। ज़रा और बड़ी हुई तो मामा ने बताया कि अंकल वहीद और पापा गहरे दोस्त हैं। पापा ने जब यह घर ख़रीदा तो उन्हें ख़बर नहीं थी कि उनका बिछड़ा दोस्त एक दिन उनका पड़ोसी बन बैठेगा। शोमई किस्मत के मामा की बेस्ट फ्रेंड की शादी भी अंकल वहीद से हो गई। ये दोनों दोस्तियां इस हद तक बढ़ गईं कि देखने वाले उन्हें रिश्तेदार समझने लगे। अंकल वहीद और आंटी सोनिया की इकलौती औलाद था कुनान शाह। कुनान उससे 6 साल बड़ा था। उतना ही उम्र का फ़र्क उसका लारेब के साथ था, मगर बहन की बजाय कुनान शाह से उसकी बेहद बेतकल्लफ़ी थी। बचपन में क्रिकेट, केरियाँ, जामन, अमरूद मिलकर चुराए थे। कितनी गलियाँ, रस्ते, टापे थे। दोनों एक जान दो कालिब थे।
कुरान शाह ने अपनी बाईसाइकिल पे उसे लंबी लंबी सड़कों की सैर कराई थी। घर में कोई अच्छी डिश बनती तो वो खाने से पहले शोर करती, ये स्वीट डिश तो कुरान को बेहद पसंद है, मैं उसे देकर आती हूँ। डोंगा उठाए वो उसके घर की तरफ चल देती और फिर दोनों मिलकर खाते। दोनों एक ही स्कूल में ज़ेर तालीम थे। मम्मा ने उसे दूसरे स्कूल में डाला था जिसमें लारेब थी, मगर उसने रो रो कर सर पे उठा लिया कि उसे कुनान वाले स्कूल में ही पढ़ना है। सबको उसकी बात माननी पड़ी। कुनान शाह उससे सीनियर था, अलग क्लासरूम में बैठता था। उसे ये कलक भी लाहक हुआ। सब ने समझाया मगर उसकी यही ज़िद रही कि वो कुनान के रूम में ही बैठेगी। कुरान शाह ने उसे ना जाने किन लफ्ज़ों में समझाया था कि उसने हकीकत को कबूल कर लिया। इंटरवल में दोनों एक दूसरे की क्लासरूम की तरफ यूं भागते जैसे ना जाने कब के बिछड़े हुए हैं। बचपन के भी दिन बीत गए मगर उनकी दोस्ती जूं की तूं थी। इत्तबा बिलाल ने इंग्लिश मास्टर्स में एडमिशन ले लिया और कुनान शाह इंटीरियर डिज़ाइनर और आर्किटेक्ट बनकर आजकल अपना ऑफिस इस्टेब्लिश कर रहा था। आहा मुगलिया पराठे, कुनान शाह नारा लगाते हुए बाजू पर मौजूद कोट कुर्सी की पुश्त पर फैलाई कुर्सी पर बैठ चुका था। अभी मैं तुम्हें बुलाने ही वाली थी। तुम्हें बहुत पसंद है ना मुगलिया पराठे? पापा के बाद मम्मा ने उसके आगे पराठा रखा। आपके हाथ के लजीज पराठों की खुशबू मुझ तक पहुंच गई थी, इसीलिए मम्मा पापा से कह आया अपने पास ही रखिए अपने दोस्त। मैं आज आंटी के हाथ का नाश्ता करूंगा। उसने मज़े से नवाला मुंह में डाला। सब मुस्कुरा दिए। ओके गाइस, मैं चलती हूँ। भाई से मखसूस हॉर्न की आवाज़ आई तो लारेब जूस का गिलास खाली करके उजलत में उठ खड़ी हुई। वो एक मैगजीन की सब एडिटर थी। कुनान, तुम जूस लोगे या चाय? पापा की चाय बनाकर उनके आगे रखते हुए मम्मा ने हाथ बढ़ाकर अखबार छीनने के स्टाइल में अपने कब्जे में कर लिया। पापा खफकी से मम्मा को घूरने लगे। मम्मा के साथ उन दोनों के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। कुनी, अगर तुम्हारे पास कोई ख़ास प्रोजेक्ट नहीं है तो हमारा घर इंटीरियर कर दो। दिस इज़ राइट पापा, पूरा घर एक नए डायरेक्शन में होना चाहिए। ये कलर स्कीम देख देख कर तो जी ऊब गया है। ब्रेड पर बटर लगाती इत्तबा बिलाल ने पापा की तायद की। तुम्हें जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए तुम और ताबी ही ख़रीदारी कर लो। मामा ने भी हिस्सा लिया। क्या ख्याल है, टाइम दे सकोगी तुम? वो इस्तफसार कर रहा था। उसने सर इस बात में हिला दिया। ओके फिर डन, लेकिन याद रहे अंकल, इस प्रोजेक्ट की मैं मुंह मांगी चीज़ वसूल करूंगा और आपको देना पड़ेगा। वो खालिस्तान बिजनेसमैन बन गया। एनीथिंग एनी टाइम, पापा ने हामी भर ली। फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, इत्तबा फ़ौरन बोली। अपनी पर्सनैलिटी भी फूटी कौड़ी वाली नहीं है। वो इतराया और कुर्सी पीछे धकेल कर वॉश बेसिन की तरफ हाथ धोने बैठ गया। पापा मम्मा से बातें कर रहे थे। इत्तबा बिलाल अपनी चीज़ें लेने बेडरूम की तरफ बढ़ी थी। मोहतरमा, ज़रा नल खोलने की जहमत करेंगी? दोनों हाथों में साबन की झाग बनाए वो वॉश बेसिन पर झुका हुआ था। बड़े हो जाओ, ये हरकतें बच्चों को ज़ेब देती हैं। दीवार से पुष्ट लगाकर उसने नल खोल दिया। अंदाज इस्तेहज़ाइया था। मेरी हरकतें सारी ज़िंदगी ऐसी ही रहेंगी। पापा तैयार होने जा चुके थे। मम्मा भी उनके पीछे चली गई। इन फजूल से काम के लिए तुम्हें लोगों को तकलीफ़ देना अच्छा लगता है? लोगों को नहीं, सिर्फ लोग को। ये काम मैं खुद भी कर सकता था मगर मुझे तकलीफ़ देना अच्छा लगता है। तुम्हारा एक ज़रा सा नल खोल देना मुझे खुशी देता है, तो इससे मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें कोई तकलीफ़ हुई होगी। मुझे अपने प्यारों को अपनी तरफ मतवज्जा करना अच्छा लगता है। मैं हर अरे गहरे से ये काम नहीं करवाता। मेरा अंदाज़ इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो मेरे लिए स्पेशल है और मुझे उनकी तवज्जो चाहिए। तुम्हारी लॉजिक मेरी समझ से बाहर है। उसने शाने उचकाए। तुम्हें समझने की ज़रूरत भी क्या है, तुम यूं ही बेवकूफ़ी ठीक हो। दिल फरेबी से मुस्कुराते हुए पानी उसके चेहरे पर उड़ाया। मुझे यूनिवर्सिटी जाना है। अच्छा है ना, लोगों को खबर हो जाने दो, सामान असली है। हुनूज़ मुस्कुराते हुए वो डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गया। टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकाल कर हाथ खुश करने लगा। उसकी पुश्त को घूरते हुए उसने नल बंद किया जो उसने खुला छोड़ दिया था। कुर्सी की पुश्त से कोट उठाकर उसने बाजू में डाला और डाइनिंग रूम से निकल गया। वो बैग और फाइल लेकर आई तो वो गायब था। मम्मा पापा को खुदाफिज कहती वो भाग कर उस तक आई। कदमों की आहट पर उसके कदम रुक गए। ऑफिस जा रहे हो? क्यों, लिफ्ट चाहिए? वो साथ साथ चलने लगा। मेरी गाड़ी सर्विस के लिए गई हुई है। पापा ऑफिस लेट हो जाएंगे, मुझे यूनिवर्सिटी ड्रॉप कर दो। दोनों के कदम शाहलाज की तरफ थे। सिर्फ आखिरी जुमला कह देना ही काफ़ी था। गैरियत बरतने वाले अंदाज पर वो चिढ़ गया। वो चिढ़ाने ही को ऐसा करती थी। आइंदा से तुमने मुझसे गैरत जताई तो गाड़ी से धक्का दे दूंगा। वो अभी तक जल भुन रहा था। क्या कहूँ आपके दोनों शाल आज के पोर्च में खड़े थे। ताबी, लंच इधर करना, मैं आज पसंदें बना रही हूँ। आंटी सोनिया ने बालकनी से आवाज़ लगाई। पसंदें बना रही हैं? फिर तो ज़रूर आऊँगी। उसने भी हाँक लगाई। मामा, मैं भी आ जाऊँ लंच पर? गाड़ी की बोनट पर हाथ धरे उसे शोखी से तान लगाई।
अब तो तुम आओगे ही, आंटी सोनिया हंसते हुए अंदर चली गई। आंटी की अब से क्या मुराद है? फ्रंट सीट पर बैठकर वो कैसेट सेलेक्ट कर रही थी। इग्निशन में चाबी घुमाते उसने जुगनू भरी आंखों से उसे देखा। कौसो कज़ा के रंगों से मुज़य्यन सूट में वो नोखे सुबह का हिस्सा लग रही थी। तुम नहीं जानती? उसने नफ़ी में सर हिलाया। उसके जनोखेज़ी की खबर सारे ज़माने को हो गई थी और जिसे खबर होना थी वही बेखबर थी। अच्छा ही है हाथ में मौजूद कोट उसकी गोद में रख दिया। लबों पे शरीर मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसने बेहद चौंक कर उसे देखा। ब्लैक ट्राउज़र स्काई ब्लू शर्ट में ब्लू प्रिंटेड टाई में वो शानदार लग रहा था। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही। कुछ ना समझ पाई तो चिढ़ गई। मैं तुमसे कभी इख्तलाफ कर सकता हूँ? अंदाज हुनूज शरीर था। कम अज़ कम मुझसे तो कोड वर्ड्स में बात मत करो। झिल्लाकर उसने स्टीरियो ऑन कर दिया। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। कुनान शाह का कहकहा बरजस्ता और भरपूर था। वो हमंकों की तरह उसकी शक्ल देख रही थी। इसमें हंसने वाली बात कहाँ से आ गई? कुनी, खुदा तुम्हें समझे, अब और कितनी शॉप्स की खाक छिनवाओगे? सैंडल ने पैर में अलग छाले डाल दिए हैं। उसने उसकी टी शर्ट की हाफ आस्तीन को खींचा। घर के इंटीरियर के लिए वो एक हफ्ते से सड़कों की खाक छान रहे थे। कारपेट, पर्दे, फर्नीचर की खरीदारी दोनों ने की थी। पापा चेक साइन करने और मामा उनकी लाई चीज़ों पर कमेंट्स की हद तक महदूद थी। सो इत्तबा बिलाल का हशर हो गया था। आज भी वो दोनों हैंडीक्राफ्ट, एक्वेरियम और फिर नर्सरी से इंडोर और आउटडोर प्लांट खरीदने निकले थे। कुनानशा बड़े मूड में दुकानें छान रहा था जबकि वो खासी थक गई थी। ऊपर से नई सैंडल ने पैर का बेड़ा गर्क कर दिया था। लड़कियों को तो शॉपिंग का क्रेज़ होता है, मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ। मुझे तो ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए भी मारे मारे फिरना अजाब लगता है। मेरी जाने नात वहाँ पर एक एहसान करो और अपनी करोलों का रुख किसी अच्छे रेस्टोरेंट की तरफ करो। यूनिवर्सिटी से आकर मैंने लंच भी ढंग से नहीं किया था, इससे पहले कि मैं बीच सड़क पे बेहोश हो जाऊँ। फ़ौरन से पेशतर कुछ खाने की बात करो, मारे भूखे मुझसे बोला ही नहीं जा रहा। शॉपिंग बैग्स पिछली सीट पर फेंक के वो फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोलते ठिठक गई। कुन्नी, देखो कितना खूबसूरत घर है। उसने बाजू से पकड़कर उसे झंझोड़ दिया। कुनानशा की नज़रें भी दुकान में लगी तस्वीर को देखने लगी। वाइट कलर का छोटा सा दीदा जेब घर सब्जे से ढका हुआ था। तुम्हें पसंद है ऐसा घर? कुनानशा उसे बगौर देख रहा था। ऐसा घर मेरा वलीन ख्वाब है, मगर मसनूई नहीं। वो वाराफ्ता नज़रों से उस घर को देखती रही। थोड़ी देर बाद दोनों ओपन एयर रेस्टोरेंट में बैठे थे। घर में सबने मुझे इजाज़त दी है कि मैं अपनी पसंद के पर्दे वगैरह ख़रीदूँ, यहाँ तक कि लारेब ने भी, जो बिला ज़रूरत बात नहीं करती। पर तुमने मुझे सख्ती से कहा कि तुम्हारे रूम में डार्क ग्रे के अलावा दूसरा कलर नज़र ना आए। इसकी कोई ख़ास वजह? बीफ बर्गर खाते हुए बहुत गहरी नज़रों से उसे देख रहा था। ख़ास वजह तो यही है कि ये मेरा फेवरेट कलर है। पाइनएप्पल जूस का सिप लेते हुए वो हनूज लापरवाही से गोया थी। डार्क ग्रे कलर तो मेरा भी फेवरेट है। अपनी डार्क ग्रे आंखें उसने उसकी भूरी आंखों में गाड़ दी। हमारी पसंद तो हमेशा से मैच करती आई है। सिर्फ पसंद? ना जाने वो क्या उगलवाना चाह रहा था। उसने चंभे से उसकी सूरत देखी। कुनी, कुछ दिनों से तुम बड़ी अजीबोगरीब बातें करने लगे हो। काफ़ी बदले बदले लग रहे हो। बातें भी ज़ोमायनी करते हो। मुझे समझ नहीं आती तुम्हारी बातें। उसके चेहरे पे ऐसी बेचारगी थी कि उसके लबों पर मुस्कुराहट कौन गई। कभी फुर्सत से समझाऊंगा। उसने पाइनएप्पल जूस का ग्लास लबों से लगा लिया। सारा घर तैयार हो गया था। कलर स्कीम से लेकर डेकोरेशन पीसेस तक सबको पसंद आए थे। मम्मा, पापा, कुनान शाह, इत्तबा, बिलाल सब एक एक कमरे का सर्वे कर रहे थे। ताबी, तुम्हारे कमरे में तो डार्क ग्रे कलर के अलावा कोई वैरायटी ही नहीं। कुनी, तुम्हारा कमरा भी फुल ग्रे कलर से मुज़य्यन है ना? मम्मा के कमेंट पर उसने सर हिलाया। वेल डन यंग मैन, आई एम इम्प्रेस्ड। बहुत ज़बरदस्त डेकोरेट किया है तुमने, पापा सराह रहे थे। इत्तबा के देखने पर उसने स्टाइल से कॉलर के कोने को उंगली से झटका दिया। साइमा, क्या ख्याल है एक पार्टी ना हो जाए? सब सिटिंग रूम में आ चुके थे। पापा मम्मी की राय के मुतमन्ना थे। क्यों नहीं? जिन्हें इनवाइट करना है उन्हें आज ही कॉल कर डालो। वीकेंड ठीक रहेगा। कुनी, तुम भी अपने फ्रेंड्स को इनवाइट कर लेना और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करने की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर है। इंशाल्लाह आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा। उसे अपनी सलाहियतों का इदराक था और भेजा भी नहीं था। पापा ने उसे गोद में खिलाया था। उसकी हर खूबी खामी उसकी निगाहों में थी। मुलाजिम काफ़ी ले आया। वो कॉफ़ी बनाने लगी। तुम लोग बातें करो, मैं चलता हूँ, बिजनेस डिनर अटेंड करना है। काफ़ी के दौर के बाद पापा उठ खड़े हुए। उनके एहतराम में कुनानशा और इत्तबा बिलाल उठ खड़ी हुई। बैठो बेटा। ताज़ीम का ये अंदाज़ पापा को हमेशा की तरह अच्छा लगा। वो दोनों हुनूस खड़े रहे। साइमा, लारेब कहाँ है? नज़र नहीं आ रही। पापा को उसकी कमी महसूस हुई।
وہ آفس سے نہیں آئی، کہہ گئی تھی کسی فرینڈ کے گھر جانا ہے، دیر ہو جائے گی۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ یہ سب کہتے ماما کو بھی سبکی کا احساس ہو رہا تھا۔ لاریب کو سمجھاؤ اکیلے اتنی رات تک باہر نہیں رہنا چاہیے۔ پاپا کا انداز صدا کا ٹھہرا ہوا تھا۔ ماما نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا۔ پاپا کیا ماما کو بھی لاریب کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں بری لگتی تھی۔ پاپا نے میگزین جوائن کرنے کو لاکھ منع کیا مگر اس نے ایک نہ سنی۔ دونوں کو اس سے شکایتیں تھیں۔ وہ اتبا بلال کی مثال دیتے تھے کہ وہ بھی اس کی بہن ہے مگر کس قدر سلجھی ہوئی۔ جواب میں لاریب اسے بڈھی روح کہتی تھی۔ اتبا بلال حقیقتاً ماں باپ کا غرور تھی۔ چھوٹی ہونے کے باوجود لاریب سے زیادہ سمجھدار اور معاملہ فہم تھی۔ وہ محسوس بھی کر لیتی تھی کہ اس کے ملنے جلنے والے ماما پاپا کو بہتر نہیں لگ رہے تو وہ قطع تعلق کرنے میں ذرا دیر بھی نہیں لگاتی تھی، کیونکہ جتنی اس کی عمر تھی اس سے دگنا ان کا تجربہ تھا۔ کنان شاہ سے بے حد فرینکنس کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ ماما پاپا کا چہیتا تھا۔ اس سے میل جول کو انہوں نے کبھی برا نہیں سمجھا تھا۔ پاپا جا چکے تھے، انکل وحید اور آنٹی سونیا بھی آ گئی تو محفل کی رونق بڑھ گئی۔ کافی دیر لاریب کا انتظار کرنے کے بعد سب نے ڈنر کر لیا۔ کرنٹ افیئر پر ڈسکشن کرتے چائے کافی کا دور چل رہا تھا جب پورے 12 بجے لاریب کی آمد ہوئی۔ چلتے چلتے ہیلو کرتی وہ زینے کی طرف بڑھ گئی۔ ماما کو غصہ تو بہت آیا مگر ضبط کر گئی۔ سبھی واقف تھے وہ لیے دیے رہنے والی لڑکی ہے، اس کے انداز کے سبھی عادی تھے۔ یہ تمہارے گھر آنے کا ٹائم ہے؟ وہ لوگ گئے تو ماما لاریب کے کمرے میں داخل ہوئیں۔ یہ مڈل کلاس ماؤں کی طرح مجھ سے تفشیش مت کیا کریں۔ زمانے بھر کی اکتاہٹ اس کے لہجے میں سمائی تھی۔ ماں ماں ہوتی ہے، خواہ اس کا تعلق مڈل کلاس سے ہو یا اپر کلاس سے۔ ہر باشعور ماں بیٹی کی اتنی رات گئے آمد پر یوں ہی تفشیش کرتی ہے۔ ماما کو اس کے انداز نے غصہ دلایا۔ کون سا گناہ کر دیا میں نے جو تفشیش کی نوبت آ گئی؟ رفتہ رفتہ اس کے لہجے سے عزت و احترام جاتا جا رہا تھا۔ سونیا اور وحید بھائی آئے بیٹھے تھے، ان کے سامنے تمہاری آمد سے کتنی سبکی ہوئی ہے میری جانتی ہو؟ تمہیں ذرا طور طریقہ نہیں کہ گھر آئے لوگوں کو سے مسکرا کر سلام دعا کر لو؟ تمہاری ایسی تربیت تو نہیں کی تھی میں نے۔ آخر میں ماما کی آواز میں تعصب تھا۔ 24 گھنٹے تو ان کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد یہاں نظر آتا رہتا ہے۔ اب کیا میں ہر وقت اور کیا حال ہے، آئیے بیٹھیے قسم کی فارمیلٹی نبھاتی پھروں؟ وہ بے حد بدتمیز نظر آ رہی تھی۔ شرم نہیں آتی تمہیں وحید بھائی اور سونیا کی فیملی کے بارے میں ایسا کہتے ہوئے؟ رشتہ داروں سے زیادہ ہر قدم پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ جس باپ کے پیسوں پہ تمہیں گھمنڈ ہے نا، کب کا تم سے چھن گئے ہوتے جو نقصان میں جاتے فرم کے شیئرز خرید کر وحید بھائی ہماری فرم کو سہارا نہ دیتے۔ ماما کا جی چاہا اس کا منہ تھپڑوں سے لال کر دیں، اتنی بے لگام تو وہ کبھی نہ رہی تھی۔ تو میں نے کب کہا ہے آپ لوگ ان سے نہ ملے؟ آپ پاپا اور آپ کی لاڈلی تو ہر وقت وہاں گھسی رہتی ہے، اسے کیوں نہیں منع کرتی ہیں آپ؟ وہ دو بدو مقابلے پر اتر آئی۔ تم ابھی بہت چھوٹی ہو، اچھے برے کی پرکھ نہیں ہے تمہیں۔ ممی گویا تھی اور وہ نائٹ سوٹ اٹھا کر واش روم میں بند ہو گئی۔ گویا واضح اشارہ تھا کہ آپ کی بات سننے کا موڈ نہیں۔ ماما بند دروازے کو دیکھتی واپس آ گئی۔ لاریب کا شمار ان لوگوں میں تھا جنہیں سیدھی صاف شفاف راہیں اچھی نہیں لگتی۔ تبا کی طرح لاریب کی تربیت میں بھی ماما پاپا نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی، کبھی کسی ایک کو فوقیت نہیں دی تھی، مگر نہ جانے کیوں لاریب ان کی تربیت کا حق ادا کرتی نظر نہیں آ رہی تھی۔ گھر میں پیسے کی فراوانی تھی، رہن سہن اپر کلاس کے شایان شان تھا، لیکن ایسی چیزیں جس کی ممانعت اسلام میں تھی ماما پاپا اس سے کوسوں دور تھے۔ کچھ حدود تھی جن کو عبور کرنا انہیں پسند نہ تھا۔ پاپا نے اپنا ایک اصول بنایا تھا جسے کبھی نہ توڑنے کا عہد کر رکھا تھا۔ ماسٹرز تک لاریب کی دوستی لڑکوں سے رہی۔ مما پاپا نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ سوسائٹی میں رہتے ہوئے کچھ چیزوں سے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، مگر دوستی میں بھی وہ ایک حد کے قائل تھے۔ لاریب نے جب سے نو ڈاؤٹ میگزین کی سب ایڈیٹر کی کرسی سنبھالی تھی تب سے اس میں حیرت انگیز تبدیلیاں سرد سے رونما ہوئی تھی۔ وہ بے حد سوشل ہو گئی تھی، لڑکیوں سے دوستی برائے نام ہو گئی تھی، جبکہ مردوں کی دوستی میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ آج کل اس کا زیادہ تر وقت جمی کے ساتھ گزر رہا تھا۔ جمی بے حد بے باک فوٹوگرافر تھا، مشہور و معروف لوگوں کی ناقابل اعتراض سنیپس اتار کر انہیں بلیک میل کر کے دولت کمانا اس کا سائیڈ بزنس تھا۔ دنیا کی نظر میں وہ فوٹوگرافر تھا، مگر نت نئی لڑکیوں کو پھانس کر انہیں بلیک میل کرنا اس کا دل پسند مشغلہ تھا۔ اب اس نے اپنا ٹارگٹ لاریب کو بنایا تھا۔ اس کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر لاریب جیسی کمزور کتنی ہی لڑکیاں تباہی کے دہانے پہ بیٹھی تھی، جبکہ لاریب نے ان دنوں اپنی آنکھوں اور کانوں سے دیکھنا سننا چھوڑ دیا تھا۔ وہ وہی دیکھتی جو جمی دکھاتا تھا، وہی سنتی تھی جو جمی سناتا تھا۔ باقی ساری دنیا اسے دشمن نظر آ رہی تھی، حتیٰ کہ مما پاپا اور اتبا بھی۔
پارٹی کے مدہم آثار بھی مٹنے لگے تھے۔ پارٹی بلا شبہ بہت اچھی ہوئی تھی۔ کنال شاہ نے زبردست پارٹی آرگنائز کر کے اپنے لفظوں کا مان بڑھا دیا تھا۔ مہمان گھروں کو سدھار چکے تھے۔ انکل وحید اور آنٹی سونیا بھی اپنے گھر کو چل دیے تھے۔ مما پاپا بھی تھک کر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ لارا اب تھوڑی دیر کے لیے پارٹی کا حصہ بنی تھی، پھر اپنے بیڈ روم میں جو گھسی تو پارٹی ختم ہونے کے بعد بھی نہ نکلی۔ گھریلو ملازم لان سے پارٹی کا سامان سمیٹ رہے تھے۔ وہ لان کی سیڑھیوں پہ آ بیٹھی تھی۔ کہیں تم میرے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ کنال شاہ اس کے ساتھ آ بیٹھا۔ وہ ابھی گھر نہیں گیا تھا، ملازموں سے کام کروا رہا تھا۔ اسے سوچوں میں گم دیکھا تو اپنے قدم نہ روک سکا۔ ابھی مجھ پر اتنا برا وقت نہیں آیا، وہ مسکرا دیا۔ کافی دیر سے دیکھ رہا تھا، تم سوچوں میں کھوئی ارد گرد سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ کتنی بار اشارے سے بلایا کہ آ کر تھوڑی ہیلپ کر دو، مگر تم تو یوں ہی گم بیٹھی تھی۔ کیا سوچ رہی تھی؟ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے ابھی چینج نہیں کیا تھا۔ بلیک ریڈ امتزاج کے دیدہ زیب سوٹ میں میٹھے میٹھے میک اپ کے ساتھ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ تمہیں اور ملازموں کو کام کرتے دیکھ کر میں یہی سوچ رہی تھی کہ کسی چیز کو بنانے میں کتنی محنت صرف ہوتی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے، جبکہ بگاڑنے میں ایک پل بھی دیر نہیں ہوتی۔ وہ کھوئی کھوئی آواز میں ہم کلام تھی۔ فلسفیانہ موڈ میں ہو؟ اتنا سنجیدہ انداز اسے ہضم نہیں ہوا۔ اس نے اپنی بھوری سحر زدہ نظریں کنال شاہ کی ڈارک گرے آنکھوں میں گاڑ دی۔ کوئی مذاق نہیں کر رہی کنی؟ اس کے انداز پہ اسے بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ وہ تو ہے، اس کی سب سے آسان مثال میں تمہیں دے سکتا ہوں کہ انسان کو عزت بنانے میں سالوں لگ جاتے ہیں، جبکہ عزت و کردار کی دھجیاں بکھیرنے میں ایک لمحہ نہیں لگتا۔ ہمارا ایک غلط قدم، ایک غلط راہ ہمیں بد کردار ثابت کر دیتا ہے۔ عزت بنانا پھر بھی آسان ہے، مگر عزت برقرار رکھنا بہت مشکل ہے۔ اس نے تائیدی انداز پہ سر ہلایا، پھر استفسار کیا، لوگ اپنی ہی عزت و کردار کے دشمن کیوں بن جاتے ہیں؟ اسے لارے یاد آ گئی۔ سوال در پردہ اسی کے متعلق تھا۔ وہ جان گیا تھا مگر جتایا نہیں۔ زمین، جوانی کا زوم، ہوس، نفس پرستی، یہ وہ تمام برائیاں ہیں جو ہمیں صراط مستقیم سے ہٹا کر آلودہ کر دیتی ہیں۔ سحر زدہ لہجے میں وہ ہولے ہولے گویا تھا۔ وہ بہت انہماک سے چہرہ ہتھیلی میں لیے اسے یکٹک دیکھ رہی تھی۔ وہ چپ ہوا تو وہ خود کو بولنے سے باز نہ رکھ سکی۔ کنی، تم بہت اچھا بولتے ہو۔ بس جی، کبھی غرور نہیں کیا۔ بال سٹائل سے سنوارتے اس نے ایسے انداز میں کہا کہ وہ ہنس پڑی۔ آج تمام خواتین میں تم سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ تعریف کا انداز نرالا تھا۔ جبھی تم اس سلور پری کے ساتھ چپ کے باتیں بگاڑ رہے تھے۔ اس کی بات پر ہنس دیا۔ کیوں نہ رہتا؟ کافی تعریف کر رہی تھی وہ سلور پری کہ میں ڈنر سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا ہوں، تمہاری طرح نہیں کہ نظر لگا کر بھی تعریف نہ کرو۔ وہ سیڑھی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ حساب بے باک کرنا تو کوئی تم سے سیکھے۔ میں نے کہا تھا میری تعریف کرو۔ وہ کوریڈور کی طرف مڑ گئی۔ بوٹ والے پیر گرل میں پھنسائے وہ اسی سیٹی پر بیٹھا، اس کی پشت کو دیکھ رہا تھا۔ دفتن وہ پلٹی اور اس تک آئی۔ اور ہاں، میں سورج کی تعریف نہیں کرتی، اس کی خوبصورتی تو روز روشن کی طرح عیاں ہے۔ اس کی بات کا مزہ لیا، کیسے طاق کر جملہ پھینک رہی تھی۔ میرا نام سورج نہیں، کنال شاہ ہے، اس نے چڑھایا۔ جانتی ہوں، بچپن سے یہی ایک نام سنتی آ رہی ہوں۔ وہ موڑ پر غائب ہو گئی۔ انشاءاللہ ساری زندگی سنو گی، بے حد مسکراتے اس نے زیر لب کہا، پھر نفی میں سر ہلاتے ہتھیلیاں جھاڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ نہ جانے حقیقت جان کر تمہارے چہرے پہ کیسے رنگ کھلیں گے۔ اف، کہیں مر ہی نہ جاؤں ان رنگوں کو دیکھ کر۔ اپنے سر پر چپت لگاتے وسلنگ کرتا وہ اپنے پورشن کی طرف بڑھ گیا۔ دن بھر کی ساری تھکن سرشاری میں ڈھل گئی تھی۔ پاپا نے جھٹکے سے اخبار ڈائننگ میز پر پھینکا۔ کیا ہوا؟ مما نے استجابیہ آواز نکالی۔ صبح کا وقت تھا، واکنگ ڈے تھا، سو سبھی ناشتہ کر رہے تھے۔ پاپا بے حد نرم مزاج تھے، انہیں غصہ کسی بڑی بات پر ہی آتا تھا، سو اس وقت ان تینوں ہی کو حیرانی ہو رہی تھی۔ پوچھو لاریب سے، پاپا نے غصہ دباتے ہوئے کہا۔ اتبا، بلال اور مما نے بے ساختہ لاریب کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ ایک پل کو سرخ ہوا، پھر سپاٹ ہو گیا۔ آپ ہی کچھ بتائیے، آخر ہوا کیا ہے؟ مما تھک کر چیئر پر بیٹھ گئی۔ تصویر چھپی ہے ہماری بیٹی کی، ہیڈ لائن درج ہے کہ معروف بزنس مین احمد بلال کی بیٹی اور منتھلی میگزین نو ڈاؤٹ کی سب ایڈیٹر لاریب بلال ان دنوں جمی کے ساتھ دیکھی جا رہی ہیں، پاپا نے تیز آواز میں کہا، مگر لہجہ کرب کا آئینہ دار تھا۔ اتبا نے سر سے پیپر اٹھایا تھا۔ ایک کونے میں تصویر لگی تھی جس میں لاریب جمی نامی شخص کے ساتھ ناقابل اعتراض حد تک اس کے قریب تھی۔ رپورٹ میں کافی برے الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اس سے آگے پڑھا نہ گیا۔ اس نے مما کو اخبار تھما دیا۔ مما بھی تصویر دیکھ کر پاپا سے نظریں چرانے لگی۔ کیا ہے یہ؟ مما غضبناک انداز میں استفسار کر رہی تھی۔ یہ سب پروفیشنل جیلسی کا نتیجہ ہے مما، آپ لوگ ٹینشن مت لیں۔
लारेब का अंदाज ऐसा था जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो। तुम्हें 8 दिन नहीं हुए ये प्रोफेशन स्टार्ट करते और तुम्हारा स्कैंडल बन गया, जबकि तुम्हारे पापा तो सालों से बिजनेस कर रहे हैं। कम से कम उनके 10-12 स्कैंडल्स बन जाने चाहिए थे। स्कैंडल झूठा था तो क्या तस्वीर भी झूठी थी? क्या कह सकती हूँ? इस जवाब पर इत्ता बिलाल का दिल चाहा वही उसे एक थप्पड़ दे मारे, फिर याद दिलाए कि वो मम्मा पापा के सामने मौजूद है। शट अप योर माउथ लाबी, पापा धाड़े। वो चेयर धकेल कर उठ खड़ी हुई। हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है वहाँ ये सब रूटीन की बातें हैं। आप लोग भी थोड़े से लिबरल हो जाएं। बस उड़ते दिगर आप लोगों ने मुझ पर रोक टोक की तो मैं घर छोड़ दूंगी। बैग शोल्डर पे डाल के वो टिक टिक करती गुजर गई। चंद सानिया को मेज़ पे मौत किसी खामोशी तारी रही। पापा पापा में अगर समझ बूझ ना होती तो वो जाहिल बाप की तरह लारेब को धुनक कर रखते थे। काफ़ी देर बाद पापा की थकी थकी आवाज़ सुनाई दी। हमारे यहाँ कैसी बेटी ने जन्म लिया है साइमा। अगर तुमने ताबी की परवरिश ना की होती तो लारेब के बिगड़ने पे मैं तुम्हारी तरबियत का निशाना बनाकर तुम्हें बुरा भला कहता। मैं तुम्हें कसूरवार भी नहीं ठहरा सकता। किताबी की परवरिश भी तुमने की है। फिर लारेब ये किन राहों पर चल पड़ी है? मैं इस वक्त खुद को अपाहिज इंसान तस्वर कर रहा हूँ। मुझे बताओ साइमा, मैं क्या करूँ? मम्मा हिचकियों से रो रही थी। पापा तासुफ से लब कुचल रहे थे। इत्तबा बिलाल हारी बारी बारी दोनों को समझाते सोच रही थी, बच्चे इन राहों पे क्यों निकल पड़ते हैं जिनसे वालिदैन खुद को कोसने लगते हैं, खुद को मुजरिम कर डालते हैं कि माशरे का नासूर उनकी तख्लीक है। एक हफ्ता बड़े सुकून से गुजरा। मम्मा ने प्यार से गुस्से से इल्तिजाई अंदाज में हर तरह से लारेब को समझाया था। जवाब में वो खामोश रही। मम्मा ने यही समझा कि वो उनकी बात समझ गई। पापा ने भी देखा कि वो जिमी से नहीं मिल रही है तो बिजनेस मीटिंग के लिए न्यूजीलैंड सुधार गई। यूनिवर्सिटी में 2 ग्रुपों में तसादम हो गया था जिसके बायस क्लासेस का बाइकआउट कर दिया गया। पापा तो घर में थे ही नहीं। मम्मा को सुबह उसने खुद खाला के घर ड्रॉप किया था। उनकी वापसी शाम तक की मतवक्का थी। नाश्ता भी उसने ढंग से नहीं किया था। सो बड़ी ज़ोर की भूख लगी हुई थी। उसका इरादा पहली फुर्सत से नाश्ता करने का था। सिटिंग रूम में एक अजनबी फ्लोर कुशन पे आड़ा तिरछा बड़ी बेतुकल्फी से लेटने और बैठने के बीच की हालत में था। अपने घर में एक अजनबी की इतनी ज़्यादा बेतुकल्फी ने उसके कदमों को ठठकने पर मजबूर कर दिया। उसे उसकी सूरत भी कुछ जानी पहचानी लगी, मगर याद ना आया कि उसे कहाँ देखा है। कौन है आप और इस बेतकल्फी से क्यों विराजमान है? उसने लहजे की नागवारी छुपाने की ज़रा बराबर कोशिश ना की। अजनबी उठ के बैठा नहीं, सीधा भी नहीं हुआ। बड़ी दिलचस्पी से उसे देखता रहा। इत्तबा बिलाल को वो शख्स पहली नज़र में अच्छा ना लगा। अजीब घटिया तरीन नज़रें थी उसकी। क्यों आए हैं आप यहाँ? आपके वो पहले से ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बोली। उसे डर भी लग रहा था मगर वो मजबूती से जमी रही। मेरा नाम जमील है, यार लोग जिमी कहते हैं, तुम भी यही कहोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। वो बेहद फ्रेश मूड में नज़र आ रहा था। नज़रों में हिरस की चमक बहुत वाज़ेह थी। वो एक पल को जम गई। जिमी उसे याद आ गया कि उसकी तस्वीर उसने लारेब के साथ अखबार में देखी थी और अब वो उसके घर में शान से विराजमान था। किस लिए आए हो यहाँ? कौन है जिमी? इस नाम में बोलते हुए लारेब चली आई। ट्राली में लवाजमात और पेप्सी के टिन थे। वो शॉक्ड रह गई क्योंकि सुबह उसने खुद लारेब को ऑफिस जाते देखा था। लारेब भी उसे गैर मुतवक्का तौर पर देखकर ठटकी थी। अगले पल झटाई से बोली, तुम जल्दी कैसे आ गई? उसे बला का गुस्सा आ गया। लारेब उससे भी कभी फ्री नहीं हुई थी, हमेशा अपनी दुनिया में मगन रहती। अब उसके अमल ने उसे चिराग पा कर दिया ताकि देख सकूं कि मामा पापा की गैर मौजूदगी में कौन सा खेल खेल रही हो। तुम्हें शर्म ना इसे घर लाते? शट अप, ये घर जितना तुम्हारा है उतना ही मेरा है। चाहूँ तो जायदाद के लिए केस दायर कर सकती हूँ। वो इस हद तक बिगड़ गई थी कि जायदाद लूटने तक सोचने लगी थी। उसे सदमा हुआ। जो मैं दिलचस्पी से दोनों बहनों को देख रहा था। तुम केस करो या अपना हिस्सा लेकर मर जाओ, मुझे कोई गम नहीं, मगर इस घर में वो नहीं होगा जो तुम चाहती हो। उसने सारे अदबो आदाब को बालाए ताक रखा। अब आदाब को लेकर वो क्या करती? जब मुकाबिल ही पस्ती में नजर आए। मिस्टर जमील उर्फ जिमी, फ़ौरन से पेशतर निकल जाइए इस घर से। जिमी कहीं नहीं जाएगा। लारे, मुझे गुस्सा मत दिलाओ वरना मैं तुम्हारा और इस जिमी का हशर कर दूंगी। मम्मा पापा का सर झुकाकर कौन सा मेडल मिल रहा है तुम्हें? तुम्हारी दीदा दिलेरी इस हद तक बढ़ गई कि तुम उसे घर ले आई। मिस्टर जिमी, आपने सुना मैंने क्या कहा? दफ़ा हो जाइए यहाँ से वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। इससे पहले मैं अंकल वहीद और कुनान शाह को बुलाती हूँ, वही बात करेंगे अब तुमसे। वो जिमी को गजबनाक नज़रों से घूर रही थी। जिमी जो उसे काबू करने की सोच रहा था, लारेब के अंदाज से समझ गया कि वो बहन को ज़रा पसंद नहीं करती। वो यकीनन उसका साथ देगी। उसे लॉन की तरफ बढ़ता देखकर उठ गया। हकीकतन उसे अंकल वहीद और कुनान शाह के बारे में इल्म नहीं था। और फिर जिमी जैसे लोग तो कागज़ के शेर होते हैं। मैं चलता हूँ लाबी, फिर मुलाकात होगी।
جمی اتباع بلال کے قریب سے گزر گیا۔ ڈیم فل، تمہاری اتنی ہمت کہ میرے مہمان کی بے عزتی کرو۔ وہ اس پر برس پڑی۔ اس گھر میں کسی گھٹیا شخص کی جگہ نہیں ہے، آئندہ سے تم اپنے ان جیسے مہمانوں کو گھر لانے کی غلطی مت کرنا۔ وہ ذرا بھی اس کے روب میں نہ آئی۔ ان کے درمیان ایک حجاب کا پردہ ہمیشہ رہا تھا، آج وہ پردہ لاریب نے خود چاک کیا تھا۔ ورنہ کیا کرو گی تم؟ وہ خونی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ آج کا آنکھوں دیکھا حال میں پاپا کو بتا دوں گی۔ پپا کی چمچی، جاؤ بتا دو، تمہیں جلن ہوتی ہے نا کہ میرے سرکل میں ایک سے ایک لڑکے موجود ہیں۔ وہ اوچھے پن پر اتر آئی۔ ایسے تھرڈ کلاس لڑکوں کی کمپنی تمہیں مبارک۔ استہزائی انداز اسے آگ لگا گیا۔ میں تھرڈ کلاس لڑکوں کے گرد رہتی ہوں تو تم خود کیا ہو؟ ہر وقت قرآن شاہ کے گرد منڈلاتی رہتی ہو۔ تم کیوں نہیں الگ رہتی اس سے؟ کیوں ماما پاپا تمہیں منع نہیں کرتے؟ ماما پاپا تم جیسی پس سوچ نہیں رکھتے، انہیں کھرے کھوٹے کی پرکھ ہے۔ قرآن شاہ کا شمار بھی ان تھرڈ کلاس لڑکوں کے ساتھ کرنا میں گناہ تصور کرتی ہوں۔ قرآن شاہ فقط ایک شخص کا نام نہیں، میری آن انا مان کا نشان ہے۔ وہ جس دن مجھے اس میں ذرا بھی برائی نظر آئی اس دن اسے خدا حافظ کہہ دوں گی۔ قرآن شاہ کا مقابلہ کرنے والا بھی اس روئے زمین پر پیدا نہیں ہوا۔ وہ میرا فخر ہے، غرور ہے میرا۔ ہوں غرور فخر، اگر اتنا ہی اس پہ گھمنڈ ہے تو کبھی حسن و جوانی کی بجلی گرا کر دیکھنا، تب ثابت ہو جائے گا وہ کتنا پارسا ہے۔ وہ بے ساختہ ہنسی، ایک طنز پوشیدہ تھا اس ہنسی میں۔ اس سے پہلے کہ بات زیادہ بڑھتی اس نے سامنے سے ہٹ جانا ہی بہتر سمجھا۔ اس کے قدم مانو اس دہلیز پہ جا رکے۔ شو میں قسمت کے ملازم نے اطلاع دی انکل وحید آفس اور آنٹی سونیا کسی رشتہ دار کی عیادت کو گئی ہوئی ہیں۔ قرآن شاہ اپنے بیڈ روم میں موجود ہے۔ انگلیاں موڑ کر اس نے دستک دی۔ مدھم سی آواز آئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ سامنے بلیک جینز اور بلیک ہی ٹی شرٹ میں ملبوس بیڈ پر وائٹ شیٹ پھیلائے پینسل سے لکیریں کھینچ رہا تھا۔ ذوالفقار صاحب، یہی کوئی 16-17 منٹ پہلے آپ سے چائے کی فرمائش کرنے کی گستاخی کی تھی، آپ اب تشریف لا رہے ہیں۔ اب بھی نہ لاتے تو میں کون سا آپ کی قدر و منزلت کو نقصان پہنچانے کا ارتکاب کرتا؟ وہ اسے اپنا کک سمجھتا رہا۔ جواب میں خاموشی رہی تو اس نے سر اٹھایا۔ اتباع بلال کو دیکھ کر گرم جوشی سے مسکرا دیا۔ آؤ تابی، جامعہ نہیں گئیں؟ بیڈ پر پڑے بلیک شرٹ کو اٹھا کر پہنتے نظر ٹائم پیس کو چھو گئیں جہاں صبح کے 10:30 بج رہے تھے۔ اتباع بلال ٹرانس کی کیفیت میں تھی۔ اس کی اجنبی نظروں اور بدلے بدلے انداز کو وہ تحیر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی پشت ڈور سے لگی ہوئی تھی۔ دونوں ہاتھ پیچھے لے جا کر اس نے ڈور بند کر کے لاک کا بٹن دبا دیا۔ شرٹ کے بٹن بند کرتے اس کے ہاتھ ٹھٹک گئے۔ وہ ناسمجھ انداز میں اس کی حرکات دیکھ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ قدم اٹھا کر وہ اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ بھوری آنکھیں متواتر سے اسے جانچ رہی تھیں۔ قرآن شاہ کو وہ بہت بدلی بدلی لگی، یوں جیسے اس میں کوئی نئی روح حلول کر گئی تھی۔ تابی، کیا ہوا؟ تم ٹھیک ہو؟ اس نے شیٹ اور پینسل پرے کر دی۔ قرآن شاہ، اگر میں یہ کہوں اس بند کمرے میں ہمارے علاوہ اور کوئی نہیں، تم جو چاہو میرے ساتھ سلوک کرو تو؟ وہ جیسے خوابناک انداز میں بول رہی تھی۔ پہلے تو وہ اس کی بات کا مفہوم نہ سمجھ سکا، اور جب سمجھا تو یوں بدکا جیسے کئی ہزاروں وولٹ کے جھٹکے لگے ہوں۔ وہ بے یقین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ قرآن شاہ، میں تمہاری دسترس میں ہوں، گھر میں تمہارے ماما پاپا بھی موجود نہیں، میں بھی کوئی مزاحمت نہیں کروں گی۔ آئی نو میں بہت خوبصورت ہوں، پھر صورت سے کیا لینا دینا؟ اصل چیز تو وجود ہے جو میں تمہیں خود پیش کر رہی ہوں۔ بولو، تمہیں منظور ہے؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں بول رہی تھی۔ اس گری ہوئی آفر پر قرآن شاہ کا دایاں ہاتھ بڑی تیزی سے گھوما تھا۔ اس کے دائیں رخسار پر سرد سے 5 انگلیاں ابھر آئیں۔ بھیجے لب کے ساتھ وہ اسے دیکھتا رہا۔ اپنی حرکت پر وہ ذرا شرمندہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ایک لمحے کو ساکت ہوئی تھیں، پھر آنکھوں میں بے تحاشا پانی آ جما۔ جو چیز اسے حیران کر رہی تھی وہ اتباع بلال کی لبوں کی مسکراہٹ تھی۔ بھیگی آنکھوں کے ساتھ مسکراتے وہ اتنی اچھی کبھی نہیں لگی تھی۔ وہ اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کا سر اس کے شانے پر ٹک گیا، کالر مٹھی میں بھینچے اس کے شانے پر سر رکھے وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ قرآن شاہ خاموشی سے بکھرے بالوں کو اپنے سینے پر لپٹتے دیکھتا رہا۔ اس کی حالت پہ وہ مضطرب ہو گیا پر خاموش رہا۔ آنسوؤں سے اس کا شانہ تر ہو چکا تھا۔ اس نے نہ اسے چپ کرایا، نہ ہی اسے دھکیل کر خود سے جدا کیا۔ بے حس بنا اسے روتے دیکھتا رہا۔ وہ اندر سے بے حد ڈسٹرب تھی، وہ جان لیا تھا، مگر اس کی حرکت اب بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ کنی، تمہارے تھپڑ کا شکریہ۔ تم نے مجھے مارا تو مجھے ذرا برا نہ لگا، بلکہ اچھا لگا۔ تمہارے تھپڑ نے میرے مان، غرور، فخر کو اور بلندی عطا کی ہے۔ لاریب کہہ رہی تھی کہ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں آزمایا۔ اگر تم بھی ویسے ثابت ہو جاتے جیسا جمی ہے تو میں مر جاتی۔ اس کے شانے سے لگی سسکتی تھوڑی دیر پہلے کا حال سنا رہی تھی۔ دونوں گھرانوں کی کوئی بات ایک دوسرے سے مخفی نہیں تھی۔
कुरान शाह को सब जानकर बेहद अफसोस हुआ। इत्तबा बिलाल पर बेहद प्यार आ गया। उसके बाल हौले से सहलाते उसे जी भरकर रोने का मौका दिया। उसके शाने से सर उठाकर उसने आंखें रगड़ी। उसने उठकर डोर का लॉक खोल दिया और फ्रिज से पानी की बोतल निकाल लाया। पानी ग्लास में डिलकर उसकी तरफ बढ़ाया। उससे खामोशी से थाम लिया। आई एम सॉरी। उसने नज़रें नीची कर लीं। उसकी खामोशी पर वो खफीफ हो गई। आइंदा से ऐसी हरकत कभी मत करना। नज़रें मतवर्रम झुकी पलकों पे जमी थी। तुम्हें खामोश रहने की कोई ज़रूरत नहीं। आज का वाक़या तुम अंकल आंटी के इल्म में लाओ। जिमी का धड़ल्ले से घर आना खुदा न खास्ता तुम्हें नुकसान भी पहुंचा सकता है। लारेब ने नफ़ा नुकसान के बारे में सोचना ही छोड़ दिया है। तुम यूनिवर्सिटी नहीं गई थी? वो बेहद मुतफक्कर नज़र आ रहा था। गई थी, लड़ाई के बायस हड़ताल होगी तो लौट आई। तुम ऑफिस नहीं गए? एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। लंच के बाद जाने का इरादा है। तुमने नाश्ता किया था? मैंने भी नहीं किया। चलो मिलकर करें। वो खुद को खासा लापरवाह जाहिर कर रहा था मगर अंदर से बहुत मुस्तरब था। ये उससे मख्फी ना रह सका। खुनी, तुम्हें बुरा लगा? उंगलियां मरोड़ते हुए बहुत झिझकते हुए इस्तफसार कर रही थी। उसने नफ़ी में सर हिलाया। जब तुमने मुझे कुनानशा कहकर पुकारा तब ही मुझे किसी गैर मामूलीपन का एहसास हुआ। अपना मान, गरूर, फ़ख्र बहाल रखने को तुम मेरा इम्तिहान लेने चली आई। अगर शैतान मुझ पर हावी हो जाता फिर लोग कहते एक थी इत्तबा बिलाल जिसने अपने मान, गरूर, फ़ख्र की मौत पर खुदकुशी कर ली। पगली, उसने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हौले से चपत लगाई। पापा शाम की फ़्लाइट से लौट आए थे और रात के खाने के बाद उसने मम्मा और पापा को जिमी की आमद से बाखबर कर दिया। दोनों अपनी जगह सोचों में गुम थे, जबकि जिसके बायस उनका सुकून दरहम बरहम हुआ था वो सुबह से गायब थी। इत्तबा बिलाल वापस आई तो वो जा चुकी थी। सिटिंग रूम में अंकल वहीद, आंटी सोनिया और कुरान शाह भी मौजूद थे। काफ़ी सोच विचार के बाद सब एक ही नतीजे पर पहुंचे थे। यहाँ औलारेब, उसकी आमद अभी अभी हुई थी। सिटिंग रूम के दरवाजे से गुजरी तो पापा ने आवाज़ लगाई। सबकी मौजूदगी पे उसने एक कहर भरी नज़र इत्तबा पे डाली कि उसने सुबह का वाक़या सबको सुना दिया होगा। जिमी से कहो कल किसी भी वक्त मुझसे मिले। मैं जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी उससे करना चाहता हूँ। पापा का लहजा सपाट और दो टोक था। वो जो एक बड़े मार्के की मुंतज़िर थी, पापा ने सारा सिरे से बात ही ख़त्म कर दी और अब उन्होंने जो बात की वो उस पर हैरान थी। ये उसके चेहरे पे दर्ज था। ओके, मैं कल चाय पे इनवाइट कर लूँगी। उसके अंदाज में कोई एहसास मलामत ना था। बिलाल, मुझे आपका फ़ैसला ठीक नहीं लग रहा। वो चली गई तो मामा रो पड़ी। नारेब जैसी भी थी वो माँ थी। जिमी जैसे दामाद का तस्वुर ही उन्हें आंसू बहाने पर मजबूर कर रहा था। तुम्हारी तरह मैंने भी अपने मतवक्का दामाद को के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा था, लेकिन हमारी बेटी ही जिमी जैसे पार्टनर बनने की बनने पर तुली हुई है तो हम क्या कर सकते हैं। हम सब ने इसे जिमी से बाखबर कर दिया है, मगर उसकी आंखों में खुद फरेबी की पट्टी बंधी है। आज उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो जिमी को घर तक ले आई। खुदा न खास्ता अगर ताबी को कोई नुकसान पहुंचता तो हम क्या करते। पापा की थकी थकी आवाज़ पर उसने सर झुका लिया। कुनानशा खामोशी से उसे देखता रहा। जो खुद खसारे का सौदा करने को तैयार हो उसे क्यों कर रोका जा सकता है। वो बालिग है, हमारे रोकने टोकने पे सिविल मैरिज करके हमारी इज्जत की धज्जियां बखेर सकती है। अब भी कितने आराम से कल का प्रोग्राम सुना गई। तुमने देखा, कोई मलाल नहीं था उसके चेहरे पे। पापा को बेहद महसूस हुआ था उसका अंदाज। मामा भी खामोश हो गई कि सब की तरह वो भी बेबस थी। आँख के अंधे को रास्ता दिखाया जा सकता है मगर अकल के अंधे को नहीं। अगले रोज़ लारेब खिली पड़ी थी। मम्मा पापा के पसमरदा चेहरों को देखते इत्तबा बिलाल उसकी बेहसी पर कुड़ रही थी। मम्मा पापा का अंदाज ऐसा था जैसे उनकी जमा पूंजी दांव पर लग गई हो, जबकि लारेब को किसी नुकसान की परवाह नहीं थी। वो उन लोगों में से थी जो सिर्फ अपने लिए जीते हैं। दुनिया भले जहन्नुम में जाए, उन्हें सिर्फ अपनी खुशी अजीज़ होती है। यही खुशी उन्हें नफ़ा नुकसान के ख्याल से मुबर्रा कर देती है। खुशी के सिरों पर रक्स करते उन्हें एहसास नहीं होता कि खसारे का सौदा उनका मुकद्दर बन बैठा है। उसका दिल चाहा उस नाआक़िबत अंदेश लड़की को झंझोड़ कर जगा दे, मगर सब की तरह वो भी खामोश थी। जिमी आया बैठा था गेस्ट रूम में। मम्मा पापा, अंकल वहीद और आंटी सोनिया की नशिस्त जमी हुई थी। पापा और अंकल वहीद ने कुनानशा को इस मीटिंग में शिरकत से रोक दिया था। कल के वाक़े पर भी उसका गुस्सा कायम था। ऐसे में यकीनन वो जिमी से उलझ पड़ता। जिमी जैसे लच्चर शख्स से वो बखूबी वाकिफ़ थे। सुदूर अंदेशी से काम लेकर उन्होंने उसे सख्ती से मना किया था। बरखुरदार, हमने अपनी बेटी के लिए बहुत कुछ प्लान कर रखा था, मगर हमारी बेटी ने तुम्हारा इंतखाब किया है। इससे पहले कि सर्कल में हमारी मज़ीद बेइज्जती हो, हम सब ने तय किया है कि तुम दोनों की शादी कर दी जाए। चंद सानिया खामोशी के बाद पापा ने गुफ्तगू का आगाज़ किया।
شادی بھی ہو جائے گی، کیوں نہ پہلے بزنس کی بات کر لیں۔ جمی کی مسکراتی آواز سنائی دی۔ کس بزنس کی بات کر رہے ہو؟ انکل وحید نے لب کشائی کی۔ اپنی آدھی جائیداد آپ میرے نام کر دے تو میں آج ہی آپ کی بیٹی کی سے شادی کر لوں گا۔ لاریب نے چونک کر جمی کو دیکھا۔ یہ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ پاپا شادی کی بات کر رہے تھے تو پیسوں کا ذکر کہاں سے آ گیا؟ کل اتباع بلال سے اس نے جائیداد اور حصے کی بات کی تھی، مگر سنجیدگی سے نہیں، یوں ہی غصے میں منہ سے نکل گیا۔ آدھی جائیداد کیا، میں تمہیں 1 روپیہ بھی دینے کو تیار نہیں، کیونکہ میں نے لاریب کو جائیداد سے آگ کرنے کا اشتہار دے دیا ہے، جو یقیناً کل کی اخبار میں شائع ہو جائے گا۔ پاپا ٹرمپ کارڈ استعمال کر رہے تھے۔ وہ جمی جیسے پیسوں کے پجاری سے آشنا تھے۔ اس وقت بھی یہ بات انہوں نے غور و خوض کے بعد ہی کی تھی، تاکہ آگ کا سن کر جمی اپنا اصل چہرہ سامنے لے آئے اور لاریب کو اس کا انتخاب دکھائیں۔ وہی ہوا۔ جمی ہتھے سے اکڑ گیا۔ آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں ایسا کر چکا ہوں۔ یہ بتاؤ بارات کب لا رہے ہو؟ پاپا پرسکون نظر آ رہے تھے۔ جمی کو آپ نے پہچاننے میں غلطی کی ہے بلال صاحب، رہی شادی کی بات تو شادی کیا ہے، جسموں کا بندھن۔ میں آپ کو یہ خوشخبری سناتے ہوئے بے حد مسرت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کی بیٹی اور میرے درمیان یہ بندھن بن چکا ہے، اور ان حسین لمحوں کی بڑی دیدہ زیب تصویریں ہیں میرے پاس۔ جائیداد تو آپ کو میرے نام کرنی ہی پڑے گی، ورنہ وہ تصویریں آپ کی اور آپ کی بیٹی کے لیے باعث عزت بن جائیں گی، جو کہ یقیناً آپ کو منظور نہیں ہوگا۔ ظاہر ہے ایک نیک نام بزنس مین اپنی عزت کو یوں نیلام ہوتا نہیں دیکھ سکتا۔ کتنی مضحکہ خیز بات ہے، باپ کا مزاج کچھ اور ہے اور بیٹی میری شامیں رنگین کر رہی ہے۔ وہ دل کھول کر کہا لگا رہا تھا۔ انکشاف پہ سب اپنی اپنی جگہ ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے۔ میں آج یہاں بزنس کی بات کرنے آیا تھا۔ سوری رابی، شادی کا لفظ میری ڈکشنری میں نہیں۔ ایک پامس نے تو میرا ہاتھ دے کر کہا تھا کہ میرے ہاتھ میں شادی کی لکیر ہی نہیں۔ صحیح ہی کہا تھا اس نے۔ جب شادی کے بغیر ہی تمام کام بحسن چل رہے ہوں تو اس مصیبت کو گلے لگانے کا فائدہ؟ وہ کھلا پڑا تھا۔ ان کی بے بسی کا جی کھول کر مذاق اڑا رہا تھا۔ لاریب گہری نیند سے آج جاگی تھی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جس موقع سوداگر نے اس کی بولی لگائی تھی تو نہ جانے کیوں اسے حیرت ہو رہی تھی۔ کیچڑ میں لت پت ہو کر پاکیزگی کی توقع کرنا عبث ہے۔ اسے احساس ہو رہا تھا کہ اس نے کیا کھو دیا۔ نام، عزت، مان، انا، سب ہی تو محبت کے نام پہ بخوبی لٹا آئی تھی، پھر رونا کس بات کا تھا؟ آپ کی خاموشی کو میں اقرار سمجھوں؟ فوراً سے پیشتر تم یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ پاپا ساکت رہ گئے تھے۔ انکل وحید کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ لہجہ ذرا دھیما رکھیں انکل، آپ لوگوں کی عزت کا دار و مدار اب مجھ پر ہے۔ وہ ہنوز پرسکون تھا۔ ہماری عزت سے کھیل کر تم آرام سے بیٹھے ہو، عزت اور ذلت کے معنی تو تمہیں اب ہم بتائیں گے۔ دلاور خان، راہی کو لے آؤ، اندر ایک گندھ ہے، اسے اٹھا کر باہر پھینکنا ہے۔ اسے دھمکی آمیز لہجے میں جتاتے انکل وحید نے انٹرکام اٹھا کر واچ مین کو میسج دیا۔ میں آپ لوگوں کو منہ دکھانے کے لائق نہیں چھوڑوں گا۔ وہ دھمکی پہ اترا ہے۔ پہلے خود کو تو بچا لو، پھر ہمارے بارے میں سوچنا۔ پاپا کچھ کہنے کے لائق نہیں تھے۔ یہی حال مما اور آنٹی سونیا کا تھا۔ لاریب بھی ساکت بیٹھی تھی۔ انکل وحید نہیں اسے ٹکڑا توڑ جواب دے رہے تھے۔ کبھی ہیکل دلاور خان اور اسلحہ بردار راہی کو دیکھ کر وہ خود ہی اٹھ گیا۔ چھوڑوں گا نہیں آپ لوگوں کو، غضبناک لہجے میں کہہ کر وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا گیسٹ روم سے نکل گیا۔ کمرے میں گمبھیر خاموشی تھی۔ انکل وحید نے موبائل نکال کر اپنے بھتیجے ڈی ایس پی سمی کو کال کیا۔ سمی ایک بندہ ہے جمال، جمی کے نام سے مشہور ہے، نو ڈاؤٹ کا فوٹوگرافر ہے۔ ہاں وہی فراڈیا جو لوگوں کو بلیک میل کرتا ہے، وہ ابھی ہمارے گھر سے نکلا ہے۔ لاریب کی دھوکے سے اس نے تصویریں اتار لی ہیں اور جدید مشینری سے کام لے کر تصویروں کو غلط رنگ دیا ہے۔ اسے اریسٹ کر لو، بدنام زمانہ شخص ہے، ثبوت تو تمہیں خود بخود ہی مل جائیں گے۔ اس کے پہنچنے سے پہلے اس کے فلیٹ پر ریڈ کر دو، بس یہ خیال رہے کہ وہ باہر نہ نکلے۔ سر جھکائے لاریب کی سماعت میں ایک ایک لفظ اتر رہا تھا۔ انکل وحید تو سدا کے ان کے خیر خواہ تھے، مگر ان کی اچھائی اسے آج نظر آ رہی تھی۔ کتنی آسانی سے انہوں نے اس کا بھرم رکھا تھا اپنے بھتیجے کے آگے۔ مما صحیح کہتی تھی کہ اسے کھرے کھوٹے کی پہچان آج سے پہلے نہیں تھی۔ سمی نے یقین دلایا تھا کہ کام ہو جائے گا۔ تھینکس الاٹ وحید۔ پاپا ممنونیت سے نم آنکھوں سمیت گویا تھے۔ غیروں جیسی باتیں مت کرو۔ انکل وحید نے پاپا کا ہاتھ دبایا۔ مما رو پڑی تو آنٹی سونیا نے انہیں ساتھ لگا لیا۔ لاریب جھکے سر اور بہتی آنکھوں سے ڈوب پڑنے کا سوچ رہی تھی۔ کچھ لڑکیاں انجام نظر کے سامنے ہوتے ہوئے بھی جب گھر سے نکلتی ہیں تو سوچا نہیں کرتی۔ لاریب کا شمار بھی انہی ناعاقبت اندیش لڑکیوں میں ہوتا تھا۔ قرآن شاہ حقیقت جان کر بکھر گیا۔ انکل وحید نے اسے سنبھال لیا۔
کہ فہم و دانائی سے مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ غصے سے نہیں، انکل وحید کتنے بڑے دانا تھے، اس کا ثبوت جلد مل گیا۔ ڈی ایس پی سمی کی پہلی بار ڈرائنگ روم کی سیر نے جمی کو لب کشائی پر مجبور کر دیا۔ بینک کے لاکر سے تصویریں بے من نیگیٹو نکلوا کر سمی نے تصویریں انکل وحید کے حوالے کر دی، اس وعدے کے ساتھ کہ جمی اب باہر نہیں نکلے گا۔ انکل وحید نے تصویریں پپا کے حوالے کیں تو پپا ان کا شکر ادا کرتے نہیں تھک رہے تھے۔ گھر میں موت کی سی خاموشی تھی، مما پاپا دنیا سے کٹ گئے تھے۔ لاریب میں کسی کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں تھی، اس میں معافی مانگنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ مما خاموشی سے تصویریں اسے پکڑا گئی تھیں، تصویروں کو آنکھیں نظر کرتے وہ اپنا تجزیہ کر رہی تھی۔ کیسی نفس کی ماری لڑکی تھی وہ، جس نے ایک مرد کے ہاتھوں بخوشی کھلونا بننا پسند کیا۔ پیار کرنے والے ماں باپ اور اللہ سے چھپا کر گناہ کرتی رہی، لائف انجوائے کرنے کے چکر میں اس نے عزت ہی گنوا دی۔ کسی نے اسے کچھ نہیں کہا تھا، اور اتبا بلال اس کی زندگی میں بہت کم مردوں کا عمل دخل رہا تھا، پپا، انکل وحید اور کنان شاہ۔ اس کے علاوہ اس نے کبھی کسی مرد کو جانے کی ضرورت بھی محسوس نہ کی۔ میل کزن سے بھی ہیلو ہائے اور بائے تک ہی تعلقات تھے۔ مرد ذات بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے، وہ بڑے اعتماد سے انہیں ڈیل کرتی تھی، مگر لاریب پر بیتے سانحہ نے اس کے دل میں ایک عجیب سا ڈر بٹھا دیا تھا۔ جمی وہ بھی تو ایک مرد تھا، اور اسی مرد نے لاریب کو تباہ و برباد کر دیا۔ غلطی لاریب کی بھی تھی، اسے اس حقیقت سے انکار نہیں تھا، مگر وہ خود کو کیسے سمجھاتی۔ اس کڑے وقت میں آنٹی سونی اور انکل وحید نے بے حد ساتھ دیا۔ پپا انکل وحید کے فورس کرنے پہ پھر سے آفس جانے لگے، مما بھی روزمرہ کے کاموں میں دلچسپی لینے لگی۔ لان چیئر پر غائب دماغی سے بیٹھی وہ ایک ناول کی ورق گردانی کر رہی تھی۔ کہیں تو میرے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ کنان شاہ سامنے والی چیئر پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ چونک کر وہ ایک دم سمٹ گئی، ان کے درمیان کچھ بھی نہیں تھا، فاصلہ گو کہ اچھا خاصا تھا، مگر آج یہ فاصلے اسے ناکافی لگ رہا تھا۔ اس نے خفیف سے انداز میں اپنی چیئر پیچھے کر لی، اس عمل پر وہ بے طرح چونک گیا۔ کافی دنوں سے ملاقات نہ ہو پائی تھی، وہ بزی رہتا تھا تو وہ خود ملاتی تھی، مگر کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ اسے گریز کرنے لگی ہے، مگر کیوں؟ اب بھی اس کا عمل اسے چونکا گیا۔ تابی، کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں رہا؟ کہاں گیا تمہارا مان، غرور، فخر؟ حقیقتاً اس کے انداز نے اسے دکھ دیا تھا۔ وہ خاموش رہی۔ ہم تو شروع سے ہی ایک پلیٹ میں کھاتے اور ایک کشن پر بیٹھتے رہے ہیں، تو غلط کرتے تھے نا؟ مرد عورت کے درمیان اتنی بے تکلفی نہیں ہونی چاہیے کہ شیطان کو حاوی ہونے کا موقع دیا جائے۔ وہ ہولے سے گویا ہوئی۔ شیطان کا نام لوگ خود کو بچانے کے لیے لیتے ہیں، کیونکہ ہر انسان کے اندر دو عناصر خیر اور شر ہوتے ہیں۔ بجا کہا تم نے، خیر اور شر۔ ان دو عناصر کو ایک دوسرے پہ حاوی ہونے میں فقط ایک لمحہ، ایک پل، ایک ساتھ درکار ہوتی ہے، اور وہی لمحہ، وہی پل، وہی ساتھ زندگی کو حاصل اور لا حاصل کے بیچ لا کھڑا کرتی ہے۔ اگرچہ خیر ہے تو زندگی بخیر ہے، اور اگر شر ہے تو زندگی جلتا لاؤ۔ ہر ذی نفس کا خمیر انہی دو عناصر سے یکجا ہے۔ کاتب تقدیر نے آدمی سے انسان کے درجے تک فائز ہونے کا سفر بڑا کٹھن اور صبر آزما ہوتا ہے۔ تابی، بہت اچھا بولتی ہو تم، اس کا کمنٹ لوٹایا۔ وہ ہولے سے مسکرا کر رہ گئی۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا، اس کے ہر رنگوں سے آشنائی رکھتا تھا۔ یہ اس پہ پنہا نہیں تھا، وہ اسے اس خیر سے باہر لانا چاہ رہا تھا۔ انسانوں کی بستی میں رہ کر بے اعتباری کے چنگل میں بھٹکنا بعض اوقات نقصان دیتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ بے اعتباری کے چنگل میں سفر کرے۔ چلو کہیں باہر چلتے ہیں، جو بولو گی وہی کھلاؤں گا۔ میرا موڈ نہیں ہے۔ وہ لب بھینچتے اسے دیکھتا رہا۔ آج سے پہلے ایسا جواب اس نے کبھی نہیں دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے موڈ کا دھیان رکھتے تھے، سارے کام پسے پش ڈال دیتے تھے۔ موڈ بھی بن جائے گا تو موٹو تو، اس نے اسٹار کیا۔ پلیز۔ اس کا لہجہ تیز ہو گیا تھا، نہ جانے کیوں وہ آج ایسا کر رہی تھی۔ اس نے کبھی اس سے اس لہجے میں بات نہیں کی تھی۔ وہ چند ثانیے کو چپ رہ گیا، اسے بھی اپنے لہجے کا احساس ہو گیا۔ سر اٹھا کر اس نے کنان شاہ کی ڈارک گرے آنکھوں میں دیکھا جہاں شکوے تھے۔ یہ وہ شخص تھا جس نے بچپن سے اس کا دکھ سکھ شیئر کیا تھا، ہزاروں دفعہ اس کا بگڑا موڈ بحال کیا تھا، اور اس شخص سے آج وہ بدلے لہجے میں مخاطب تھی۔ ایک دم اس کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ سوری کنی، پتہ نہیں کیوں آج کل مجھے خود پہ اختیار نہیں رہتا، میں بہت جذباتی ہو رہی ہوں۔ محسوسات شیئر کرنے میں اس نے ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ دیٹس آل رائٹ، تم نے لاریب والے قصے کو کچھ زیادہ ہی سوار کر لیا ہے۔ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، جسٹ فارگیٹ اٹ۔ تم 2 منٹ میں تیار ہو جاؤ، میں انکل آنٹی کو انفارم کر کے آتا ہوں۔ اس کی سنے بنا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ اتبا بلال کی زود رنجی ماما پاپا کے سامنے تھی، دونوں چاہتے تھے کہ وہ نارمل بیہیو کرے۔
پاپا نے انہیں باہر جانے کی اجازت دے دی۔ مما کسی قدر شش و پنج میں نظر آ رہی تھی۔ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک کر پیتا ہے۔ تبھی مما کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے اس نے ہولے سے کہا تھا، آنٹی مجھ پہ اعتبار ہے نا؟ مما نے ہولے سے اس بات میں سر ہلایا۔ بس تو پھر ساری فضول سوچے چھوڑ دیجیے، آپ کی بیٹی کو بطور امانت لے جا رہا ہوں، انشاءاللہ نظروں تک کی خیانت نہیں ہوگی۔ اس کے چہرے پر اتنی سچائی پھیلی تھی کہ مما نے بے ساختہ اسے سینے سے لگا لیا۔ دونوں کافی دیر سے ساحل پر واک کر رہے تھے۔ پورے چاند کی روشنی چار سو بکھری ہوئی تھی۔ بھٹے کے دانے نکالتے اس نے بغور اسے دیکھا۔ اس کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی وہ ذہنی طور پر اس کے ساتھ نہیں تھی۔ اتنی چپ کیوں ہو؟ کیا بولوں؟ آج سے پہلے تو تم نے یہ سوال نہیں کیا تھا۔ وہ سر جھکا گئی۔ اشتعال میں آ کر اس نے اپنا بھٹا بپھرے سمندر کی طرف اچھال دیا۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ اتبا بلال صاحبہ، آپ کا یہ رویہ میری نظروں میں مجھے گرا رہا ہے۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ مجھے جمی کی نظر سے دیکھ رہی ہیں۔ کیا آپ کو یاد دلاؤں کہ میں آپ کے بچپن کا ساتھی کنان شاہ ہوں، جس کے ساتھ آپ نے تنہائی میں بھی وقت گزارا ہے؟ کبھی آپ نے مجھے یا میری نظروں کو بدلتے دیکھا؟ پھر میرے ساتھ یہ زیادتی کیوں؟ در حقیقت اس کا انداز اسے خائف کر گیا تھا۔ لہجہ بے حد شاکی تھا۔ وہ ایک دوسرے سے جب بھی ناراضگی کا اظہار کرتے تو آپ جناب سے بات کرتے، ایک دوسرے کا نام استعمال کرتے تھے۔ اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو اسے ساحل پہ لے آیا تھا۔ جانتا تھا اسے ساحل بے حد اچھا لگتا تھا۔ دوسرے اسے بھٹا کھانے کا شوق تھا۔ کنان شاہ اس کا ساتھ دے رہا تھا، اگرچہ اسے پسند نہیں تھا۔ اس نے بغور اس کا روٹھا چہرہ دیکھا۔ رخ موڑے وہ سمندر کی لہروں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی نگاہوں کے سامنے آ کھڑی ہوئی، اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلا دی جس میں بھٹے کے دانے تھے۔ پھر وہ ہولے سے گویا ہوئی۔ معاف کر دو گے؟ انداز معصومانہ تھا۔ پہلے سوری بولو۔ سوری مینشن ناٹ۔ اس کی ہتھیلی سے دانے اٹھاتے اس نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ کنی، ہمارا گھر انٹیریئر کرتے وقت تم نے پاپا سے منہ مانگی چیز وصول کرنے کی بات کی تھی۔ کیا مانگا تم نے؟ پاپا نے دیا بھی یا نہیں؟ اسے بے ساختہ یاد آیا۔ کب کی مانگ لی؟ انکل نے کہا ہے وقت آنے پر مجھے دے دیں گے۔ کیا مانگا تم نے؟ وہ تجسس سے استفسار کر رہی تھی۔ سوری، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ کیوں؟ اٹس ٹاپ سیکرٹ ناؤ۔ اس کی آنکھیں کسی خیال سے مسکرانے لگی۔ کیا ہے بتاؤ نا، تم جانتے ہو مجھ سے سسپینس برداشت نہیں ہوتا ہے۔ جاننے کے بعد تمہیں خوشی بھی بے حد ہوگی، بے حد غصہ بھی آئے گا۔ وہ جی بھر کے ستا رہا تھا۔ تو بتا کیوں نہیں دیتے؟ وہ زچ ہو گئی۔ بے شک اللہ بہت بڑا ہے، میں نے جس چیز کی آرزو کی وہ پہلے ہی سے میرے نام لکھی جا چکی ہے۔ بند کرو یہ راگنی اور سیدھے سیدھے بتاؤ۔ ابھی نہیں بتا سکتا، انداز ستانے والا تھا۔ دفع ہو جاؤ، اب مت بات کرنا مجھ سے۔ بطور ناراضگی وہ آگے آگے چلنے لگی۔ مسکراتے ہوئے وہ بھی بائک سٹارٹ کرنے لگا۔ لارے پریگننٹ ہے۔ ابھی سب کھل کر مسکرا بھی نہ پائے تھے کہ یہ خبر سب پر بجلی بن کر گری۔ مما اور آنٹی سونیا نے گلو خلاصی کی بہت کوشش کی، مگر ڈاکٹروں نے خطرہ کہہ کر جان چھڑا لی۔ پاپا اس نئی آفت پر ایک بار پھر خاموش ہو گئے تھے۔ مما نے لاریب کو بے نقط سنائی تھیں۔ جواب میں وہ صرف آنسو بہاتی رہی۔ موجودہ صورتحال نے سب کو پریشان کر دیا۔ بدنامی کے خوف نے سب کی نیندیں اڑا دی تھی۔ پشیمان سی لاریب پہ اسے ترس آنے لگا۔ اس کی ساری خوبصورتی گھل کے رہ گئی۔ مما پاپا نے اس سے بات کرنی ہی چھوڑ دی تھی۔ وہ حیرت سے سوچتی ایک یہ لڑکی کس مقام تک چلی آئی۔ جمی سے نفرت بڑھ گئی تھی۔ رات پاپا مما سے کہہ رہے تھے بدنامی سے بچنے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ جلد سے جلد لاریب کی شادی ہو جائے، لیکن اتنی جلدی لڑکا کہاں سے ملے گا؟ مما دل سے اس لہجے میں گویا تھی۔ اسے بھی یہ حل مناسب لگا، مگر پھر وہی بات کہ اتنی جلدی لڑکا کہاں سے ملتا۔ ایک دم سے اس کے ذہن میں ایک خیال آیا۔ کنی، ہم بیسٹ فرینڈز ہیں نا؟ وہ دونوں کالونی کے پارک میں واک کر رہے تھے۔ کوئی شک؟ تم میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ چاند ستارے توڑ لانے کے علاوہ سب کچھ، کیونکہ یہ کام حقیقتاً بہت مشکل ہے۔ کنی، تم لاریب سے شادی کر لو۔ اس نے جیسے دھماکہ کر دیا۔ وہ جو اس کا موڈ بحال کرنے کو غیر سنجیدگی سے گفتگو کر رہا تھا ساکت رہ گیا۔ شرم نہیں آئی تمہیں ایسی بات کرتے؟ وہ بھر گیا۔ شرم کی کیا بات ہے؟ لاریب اچھی لڑکی ہے، ایک غلط قدم نے اسے نقصان پہنچایا اور تم چاہتی ہو خسارہ میرے حصے میں آئے۔ مجھ سے ایسی توقع مت رکھو۔ وہ بہت زیادہ مشتعل ہو رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ یوں ہی ریئیکٹ کرے گا، مگر اتنی سختی کا اسے گمان نہ تھا۔ یہ میری بھول تھی جو میں نے سوچ لیا کہ تم ہمیں بدنامی کے گھڑے سے نکال لو گے، مگر تم بھی ایک عام مرد نکلے۔ تم مردوں کا اتنا بڑا ظرف کہاں کہ ایک لڑکی کو اپنا نام دے کر بدنامی سے بچا لو۔ تم مرد صرف عورتوں کو تباہ کرتی ہو۔ جمی بھی ایک مرد تھا، تم بھی ایک مرد ہو۔ نہ جانے میں نے کیوں تم سے توقعات وابستہ کر لیں۔ وہ براہ راست اس پہ حملہ کر رہی تھی۔ قطرہ قطرہ مردوں کے خلاف نفرت اس کے اندر جمع ہو گئی تھی۔ لب بھینچے اور خاموشی سے اس کا غصے سے گلابی چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے پارک کا گیٹ کراس کر گئی۔ پاپا کے کمرے میں بڑوں کی نشست جمی ہوئی تھی۔ پاپا صدیوں کے بیمار لگ رہے تھے۔ گھر سے باہر نکلنا انہوں نے چھوڑ دیا تھا۔ ان کا بزنس آج کل کنان چلا رہا تھا۔ بلال لاریب کی شادی
فوراً کرنا بے حد ضروری ہے، اپنے سرکل میں تو کسی طور ممکن نہیں، اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ لاریب کی شادی کنان سے کر دی جائے۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انکل وحید پاپا سے کہہ رہے تھے۔ ماما کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز ہو گئی۔ آنٹی سونیا نے انہیں تھپکی دی۔ انسانوں کی بستی میں وہ دونوں فرشتہ تھے، کتنی آسانی سے انہوں نے اپنا بیٹا پیش کر دیا تھا، مگر پاپا تڑپ اٹھے۔ مجھے تمہاری دوستی پہ فخر ہے وحید، مگر میں ایسا نہیں کر سکتا، ایک بیٹی کی بقا کے لیے دوسری کو قربان نہیں کر سکتا، کنی کی خوشیاں مٹی میں نہیں ملا سکتا۔ بدنامی سے بچنے کے لیے ہمیں برسوں پہلے کے رشتے کو توڑنا ہوگا۔ موجودہ صورتحال سے نمٹنے کا یہی واحد حل ہے، میں کنان کو راضی کر لوں گا۔ انکل وحید کا اصرار بڑھا، مگر پپا نہیں مانے۔ ان باتوں سے بے خبر کنان شاہ اتبا بلال سے ناراض تھا۔ وقاص پپا کے آفس میں کمپیوٹر سیکشن میں کام کرتا تھا، اپنے کام سے بے حد مخلص تھا۔ پپا کو وقاص اچھا لگتا تھا۔ اس دن جب وہ گھر پپا کی عیادت کو آیا تو پپا کو یہی خیال آیا کہ وقاص لاریب کے لیے بہتر رہے گا۔ اس کا تعلق مڈل کلاس سے تھا اور پپا کے تجزیے کے مطابق بڑا محنتی اور خوددار تھا۔ ماں باپ کا انتقال ہو چکا تھا اور وہ اکیلا رہتا تھا۔ پپا کو وہ نجات دہندہ لگا، سو انہوں نے لاریب کی بھول بتا کر اسے شادی کی آفر کی۔ پرکشش مراد کے ساتھ وقاص نے اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیتے ہوئے ہاں کر دی اور گھر بھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ سادگی سے نکاح ہونا قرار پایا تھا۔ ماما لاریب کو اطلاع دے کر جا چکی تھی اور اتبا بلال تحیر سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اپنی پسند پہ کبھی کمپرومائز نہ کرنے والی لاریب واجبی سی شکل و صورت والے وقاص کی ہمسفری کی خبر پا کر خاموش تھی۔ تم چپ کیوں ہو لاریب؟ پلیز چیخو چلاؤ، تمہاری یہ خاموشی مجھے ڈرا رہی ہے۔ اس نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ اب سارے ڈر ختم ہو گئے تابی، جس وقت ڈرنا چاہیے تھا تب ڈر نہیں لگا۔ اب تو سب کچھ کھو دیا میں نے۔ میرے جانے کے بعد ماما پاپا سے کہنا مجھے معاف کر دینا، جانے کیوں میں تمہاری طرح اچھی بیٹی نہ بن سکی۔ تم بہت اچھی ہو، ماما پاپا نے تمہیں جس کام سے روکا تم نے وہ کام چھوڑ دیا اور میں وہی کام کرتی رہی جس سے وہ منع کرتے تھے۔ بہت تنگ کیا میں نے انہیں، آج اسی کی سزا بھگت رہی ہوں۔ پاپا خاموش ہیں، وہ خاموش نہیں ہیں۔ انہیں شوق لگا ہے کہ ان کی بیٹی نے ان کا وقار رول دیا۔ ماما مجھ سے بات نہیں کرتی، وہ مجھ سے خفا بھی نہیں ہے۔ ماں باپ بچے سے ناراض نہیں ہوتے، ان کی خاموشی اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ بچے کی حرکت پہ انہیں دھچکا لگا۔ میں ان سے معافی نہیں مانگوں گی، خودکشی بھی نہیں کروں گی، کیونکہ میں خود کو پل پل مرتے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں لاریب بلال جو ناپسندیدہ چیزوں کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، اب ان کے درمیان رہوں گی کہ یہی میری نفس پرستی کی سزا ہے۔ بہت دنوں بعد وہ کھل کے بولی تھی۔ وہ اسے تعصب سے دیکھتی رہی۔ اس کا جی چاہا جمی کا گلا دبا دے، وہی تو تھا جس نے ایک لڑکی کو راستے کی دھول بنا دیا تھا۔ چند لوگوں کی موجودگی میں نکاح کا فریضہ انجام دیا گیا۔ وقاص چند دوستوں کے ساتھ آیا تھا۔ انکل وحید، آنٹی سونیا اور کنان شاہ ان لمحوں میں پیش تھے۔ اتبا بلال گمسم ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس رشتے سے خوش تو کوئی بھی نہیں تھا، بس ایک مجبوری کا سودا تھا۔ جو بروقت نہ ہوتا تو خسارہ بھی سہنا پڑتا۔ لاریب کے وجود میں قیامت کی سی خاموشی تھی۔ اس کی آنکھیں بنجر تھیں، لب سوکھے اور جسم لاغر ہو چکا تھا۔ چند مہینوں نے اس کی ساری شادابی چھین لی تھی۔ پچھتاوا ایسا خطرناک مرض ہے جو دیمک کی طرح انسان کو چاٹ جاتا ہے۔ وہ رخصت ہو گئی اور اتبا بلال ماما کے گلے لگ کر یوں روئی جیسے لاریب سسرال نہیں ابدی سفر کو سدھار رہی ہو۔ وہ رخصت ہو کر وقاص کے گھر آ گئی۔ 2 کمروں کے مکان میں قابل استعمال چیزیں کچھ بھی نہیں تھی۔ صرف یہیں تک بات ہوتی تو گزارا ہو سکتا تھا، مگر وقاص نے دن بدن اس پہ زمین تنگ کرنا شروع کر دی۔ وقاص ایک دوگلے شخص کا نام تھا۔ دنیا کی نظروں میں وہ نیک سیرت اور نیک نام انسان تھا، جبکہ گھر میں وہ وحشی جانور بن جاتا، ہرس، زر اور زن میں مبتلا تھا۔ لاریب سے شادی کا فیصلہ بھی مراد کے چکر میں تھا۔ وہ ان مردوں میں سے تھا جو راتوں رات کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں۔ پپا نے اچھی خاصی جائیداد کی آفر کی تھی، مگر لاریب کے فارغ ہونے کے بعد پپا کی دور اندیشی کام آ گئی، ورنہ جائیداد اپنے نام کروانے کے اگلے ہی روز وہ لاریب سے گلو خلاصی حاصل کر لیتا، مگر اب مجبوراً انتظار کرنا پڑ رہا تھا۔ ہجلہ روسی ہی میں اس نے لاریب کو بتا دیا تھا کہ اس نے شادی صرف جائیداد کے لیے کی ہے۔ بات یہاں تک رہتی تو ٹھیک تھا، مگر وقاص نے اس کی حالت کی پرواہ کیے بنا اسے خوب تنگ کیا۔ چند ہی روز میں اس پہ کھل گیا کہ وہ کس کماش کا شخص تھا۔ جب چاہتا اسے دھنک کے رکھ دیتا، گالیاں اور جمی کا نام لے لے کر اسے ٹارچر کرتا۔ پھولوں کی طرح پلی بڑھی لاریب خاموشی سے اس کا ہر ظلم سہتی تھی۔ وقاص کے اصرار پر اسے میکے جانا پڑتا تھا تاکہ وہ سب اچھا ہے کہ رپورٹ پیش کر آئے اور مما پپا کی نظر میں اچھا بنا رہے۔ وہ دھمکی نہ دیتا تب ہی وہ انہیں کچھ نہ بتاتی۔ اتبا ہر بار اسے دیکھ کر رونے لگتی، بھلے وہ زبان سے نہیں کہتی، مگر اتبا بلال جو لاریب سے سدا دور رہی تھی، ایک حادثے نے اسے اس کی روح تک رسائی کروا دی تھی۔ مما پپا بیٹی کی دگرگوں حالت سے آشنا تھے۔ وقت کا تقاضا یہی تھا کہ خاموش رہا جائے۔ دونوں نے مصمم ارادہ کر لیا تھا کہ لاریب کے فارغ ہونے کے بعد اسے وقاص نامی حیوان سے نجات دلا دیں گے۔
فون کی بیل بجی تھی۔ بے دلی سے چائے کے سپ لیتی مما نے اسے اٹھنے سے روکا۔ انہوں نے فون ریسیو کر لیا۔ جی ہاں، یہ بلال صاحب کا گھر ہے، آپ کون؟ استفسار کر رہی تھی پاپا، اور اس کی نظریں بھی مما پر ٹکی ہوئی تھیں۔ آپ وکاس کے پڑوسی بول رہے ہیں؟ کیا ہوا لاریب کو؟ دوسری طرف سے پتہ نہیں کیا کیا کہا گیا تھا کہ مما چکرا کر رہ گئی۔ مما، وہ حواس باختہ پکارتے ہوئے چیئر پیچھے دھکیل کر بھاگی۔ پاپا بھی مما کی طرف بڑھے۔ مما گال پر تھپکی دیتے ہوئے بار بار انہیں پکار رہی تھی۔ پاپا نے عجلت میں جھومتا ریسیور تھام لیا۔ دوسری طرف سعید صاحب تھے، وکاس کے پڑوسی، جنہیں پاپا نے اپنا نمبر دیا تھا کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے تو انہیں کال کر لیا جائے۔ جو خبر سن کر مما ہوش سے بیگانہ ہو گئی تھی، پاپا بھی اسے سن کر ساکت رہ گئے۔ پاپا، مما ہوش میں نہیں آ رہی، اس نے روحان سے لہجے میں کہتے پاپا کا چہرہ دیکھا تو ٹھٹک گئی۔ پاپا ضبط کی آخری منزل پر نظر آئے۔ پاپا، کس کا فون تھا؟ لاریب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کا دل غیر معمولی انداز میں دھڑکنے لگا۔ میں تمہاری ماما کو ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہوں، تم جا کر انکل وحید وغیرہ کو بولو کہ ہمیں لاریب کی آخری رسومات ادا کرنے جانا ہے۔ پاپا کے آنسو آرزو پر لڑک آئے۔ آخری رسومات؟ اس نے زیر لب دہرایا، پھر در و دیوار اس کے چیخ سے لرز اٹھے۔ پاپا عجیب بے یقینی سی تھی۔ ہاں بیٹا، لاریب ہمیں چھوڑ گئی۔ اگلے ہی لمحے وہ پاپا کے سینے سے لگ گئی۔ پاپا کا ضبط جواب دینے لگا۔ ملازم نے صورتحال دیکھی تو بھاگ کر انکل وحید کو خبر کرایا۔ تینوں بھاگے چلے آئے۔ یہ خبر سب کے لیے شاکنگ تھی۔ مما اور اتبا کو مشکلوں سے ہوش میں لایا گیا۔ وہ سب وکاس کے گھر چل دیے۔ ہر بار کی طرح وکاس نے لاریب کو زد و کوب کیا تھا، اور ہر بار اس کی مار چپ کر کے کھا لیتی تھی اور زخموں کی سکائی کرتی رہتی تھی۔ کل اسے اندرونی چوٹیں آ گئی تھیں۔ وہ ہاسپٹل جانے کے لیے کہہ رہی تھی، اور اس بے ضمیر شخص نے اسے اس حال میں بھی نہیں بخشا۔ اپنی ہوس مٹا کر سو گیا۔ وہ رات بھر تڑپتی رہی۔ صبح تک اس کا جسم نیلا پڑ چکا تھا۔ وکاس نے اسے اس حالت میں دیکھا تو ڈر گیا۔ اسے ہاسپٹل لے جاتا تو کیس بن سکتا تھا۔ جسم پر چوٹ اور نیل کے نشانات تھے۔ وہ گھر سے بھاگ نکلا۔ لاریب میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ پڑوس سے کسی کو مدد کے لیے ہی بلاتی۔ زہر جسم میں بڑی تیزی سے سرایت کر چکا تھا۔ وہ سسک سسک کے مر گئی۔ سعید صاحب کی بیگم کبھی کبھی لاریب کی خبر گیری کو آ جاتی تھی۔ صبح جب اسے مردہ حالت میں دیکھا تو فوراً فون کھڑکا دیا۔ سفید کفن میں لاریب اب دن سو رہی تھی۔ پاپا غم سے نڈھال تھے۔ مما بار بار بے ہوش ہو رہی تھیں۔ بے تحاشا روتی اتبا بلال یکٹک اس کا نیلا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ اسے محسوس ہوا لاریب کا چہرہ اس کی طرف گھوما ہے، اور وہ کہہ رہی ہے، لڑکیوں، آزادی اور انجوائمنٹ کا کبھی غلط فائدہ مت اٹھانا، اپنے ماں باپ کا سر مت جھکانا، لٹیروں کے بازار میں عزت و آبرو نہ گنوانا، محبت کے نام پہ ہوس کی بھینٹ مت چڑھ جانا، ورنہ پھر تمہارا حال بھی میرے جیسا ہوگا۔ معصوم لڑکیوں، اپنی عزت و کردار کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ انمول ہے۔ دن پہ دن گزر گئے، مگر گھر میں مردنی چھائی ہوئی تھی۔ وکاس ہنوز روپوش تھا۔ پاپا نے نیروبی نانا جی کو فون کر کے پاکستان لوٹ آنے کی التجا کی تھی۔ کیسر نے بزنس فائنڈ اپ کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس کا اور نانا جی کا ارادہ اب مستقل پاکستان میں رہنے کا تھا۔ لاریب کے ساتھ ہونے والی ٹریجڈی اور اس کی موت سے وہ دونوں لاعلم تھے۔ سیدھے سپاٹ اور پتھریلے راستوں پہ چلنے کا نام ہی زندگی ہے۔ جس کے قدم ڈگمگائے وہ لقمہ اجل بن جاتا ہے۔ رفتہ رفتہ سب ہی زندگی کی طرف لوٹ رہے تھے۔ انکل وحید کی فیملی نے ایک بار پھر بھرپور ساتھ دیا تھا۔ کبھی کبھی پاپا خلش محسوس کرتے تھے کہ اگر وہ انکل وحید کی بات مان کر لاریب انہیں سونپ دیتے تو آج شاید وہ زندہ رہتی، مگر قسمت کے آگے تو یقیناً سب بے بس ہیں۔ وہ مارے باندھے پریویس فائنل سیمسٹر کے پیپرز دے رہی تھی۔ ابھی وہ ڈرائنگ روم کے دروازے تک پہنچی تھی کہ اس نے سنا وحید انکل اس کی اور قرآن شاہ کی شادی کی بات کر رہے ہیں۔ اس نے پوری بات بھی نہ سنی اور تنتناتے ہوئے اس کے گھر جا پہنچی۔ وہ اسے لان ہی میں مل گیا۔ وہ سنوکر کلب جانے کو نکل رہا تھا۔ اسے غصے میں آتے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ لاریب سے شادی والی بات سے وہ اس سے ناراض تھی۔ اس نے کئی بار اسے منانا چاہا۔ اس کے حساب سے ناراض تو اسے ہونا چاہیے تھا، الٹا وہ ہی ناراض ہو گئی تھی۔ اتنی لمبی ناراضگی ان کے درمیان کبھی نہیں رہی تھی۔ چند مہینوں نے اسے اتبا بلال میں بہت تبدیلی دیکھی تھی۔ قرآن شاہ، میں تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ اپنی بھوری آنکھیں اس کی ڈارک گرے آنکھوں میں ڈالے وہ گویا تھی۔ کیوں؟ میری مرضی، پھر کس سے کرو گی؟ وہ اسے بغور دیکھ رہا تھا۔ اس وقت اس کے سامنے ایک نئی اتبا بلال تھی جسے وہ نہیں جانتا تھا، کسی سے بھی نہیں، کیونکہ مجھے مردوں سے نفرت ہو گئی ہے۔ جمی وہ مرد تھا جس نے لاریب کو خراب کیا۔ تم وہ مرد ہو جس نے لاریب سے شادی نہیں کی۔ اگر تم کر لیتے تو وہ نہیں مرتی۔ وکاس وہ مرد ہے جسے حیوان کہنا زیادہ مناسب ہے۔ تم مردوں نے میری نظروں میں عزت کھو دی ہے۔ وہ اتنی بدگمان نظر آ رہی تھی کہ چند ثانیے کو وہ خاموش رہ گیا۔ میں صرف تم سے شادی کروں گا، یہ قسم بہت پہلے کھائی تھی۔ میں صرف تمہیں چاہتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے اظہار کر رہا تھا۔ ایک جیتی جاگتی لڑکی جان سے گزر گئی اور تم اپنی قسم ہی نبھاتے رہے۔ مذاق اڑانے والے لہجے میں گویا تھی،
نفرت کی کتنی ہی چنگاریاں اس نے کنان شاہ کے چہرے کی طرف اڑائیں۔ ایک مرد چاہت و محبت کی بات کر رہا ہے، جیمی نے بھی ایسے ہی لفظوں کے جال بن کر لاریب کو پھنسایا ہوگا، اور اب تم بھی وہی چال مجھ پر آزمانا چاہتے ہو۔ کتنے گھٹیا مرد ہو تم! کتنی بے دردی سے وہ اس کے جذبوں کو پیروں تلے روند رہی تھی، اسے ذرا احساس نہیں ہوا، وہ تڑپ اٹھا۔ فار گاڈ سیک تابی، اتنا مت گراؤ تم! تمہیں دکھ ہے کہ میں نے تمہاری بات مان کر لاریب سے شادی نہیں کی؟ میری سوچوں دل و دماغ میں تم رہتی ہو، لاریب کو اپنا کر میں اسے خوش نہیں رکھ سکتا تھا، میں نے کبھی اسے اس نظر سے نہیں دیکھا، سب سے بڑھ کر تم حقیقت سے بے خبر ہو، پہلے میری بات تو سن لو۔ مجھے کچھ نہیں سننا، تم سن لو، شادی تو میں کبھی نہیں کروں گی، نہ تم سے نہ کسی اور سے۔ لہجہ دو ٹوک تھا۔ دنیا جیمی اور وکاس پر ہی تو ختم نہیں ہو جاتی۔ وہ برین واشنگ کی اہمیت رکھتا تھا۔ اس کی بدگمانی دیکھ کر وہ حقیقت سے پردہ اٹھانے کا ارادہ ملتوی کر گیا۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھی، کچھ بعید نہ تھا حقیقت جان کر انتہائی قدم اٹھانے سے بھی دریغ نہ کرتی۔ میری دنیا لاریب کے ساتھ ختم ہو چکی ہے، مجھ میں اتنا کچھ برداشت کرنے کا اسٹیمنا نہیں ہے۔ تمہارا کیا ہے؟ ہو تو مرد ذات، کل کو بدل گئے تو میں کیا کروں گی؟ اس پہ پتھر برساتے وہ بھول گئی تھی کہ وہ کنان شاہ ہے، اس کا بچپن کا ساتھی۔ یاد تھا تو صرف اتنا کہ وہ مرد ہے اور بس۔ آزما لو۔ وہ پرسکون تھا، غصے کی بجائے اسے صرف دکھ ہو رہا تھا کہ وہ اسے بے اعتبار سمجھ رہی ہے۔ اس دکھ سے بڑھ کر بھی جو دکھ تھا وہ اتباع بلال کا منتشر وجود تھا۔ لاریب والے واقعے نے اسے منتشر کر دیا تھا۔ کیا کر سکتے ہو؟ چاند ستارے توڑ لانے کے علاوہ سب کچھ، کیونکہ یہ کام حقیقتاً بہت مشکل ہے۔ کبھی پہلے کا شرارت میں کہا گیا جملہ سنجیدگی سے دہرایا۔ دور رہ سکو گے مجھ سے؟ کتنا عرصہ؟ اس سے دور رہنے کا خیال ہی سہانے روح تھا، مگر دل کڑا کر کے استفسار کیا۔ 3 سال۔ 3 سال؟ اس کا دم اٹکنے لگا، جبکہ وہ مذاق اڑانے والے لہجے میں بول رہی تھی۔ زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے۔ اس کے بعد جو تم کہو گے وہی ہوگا، لیکن مجھے پتہ ہے تم اس آزمائش پہ پورے نہیں اترو گے۔ مرد گزری عورت کو 3 دن یاد نہیں رکھتا، تمہیں تو پھر 3 سال کا وقت دیا گیا ہے۔ 3 سال بعد تمہاری سوچ، دل، دماغ سے اتباع بلال یوں نکل جائے گی کہ تمہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا لہجہ اٹل تھا۔ تم بھی یہی ہو، میں بھی یہی ہوں، دیکھ لیں گے، استہزائی انداز میں کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ کنان شاہ کتنی ہی دیر کھڑا اس کے لفظوں کی باز گشت سنتا رہا۔ اگلے روز ماما نے بتایا کہ کنان شاہ گھر چھوڑ گیا ہے۔ ماما نے اس سے کوئی باز پرس نہیں کی تھی، مگر ان کے دیکھنے کا انداز بتا رہا تھا کہ کنان شاہ انہیں باخبر کر گیا ہے۔ اس نے اس خبر کو یوں سنا جیسے کوئی عام بات ہو، پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ نانا جی اور کیسر پاکستان شفٹ ہو چکے تھے، انہیں لاریب کے آنے کی خبر ہوئی تو دونوں ساکت رہ گئے۔ آپ ہمارے پاس رہیں بابا، بزرگوں کی ضرورت گھر میں کتنی ہے اس کا اندازہ ہمیں ہو گیا ہے۔ آپ کے تجربے کار باتیں ہمیں زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھاتی ہیں۔ میرے ماں باپ تو اللہ کے پاس چلے گئے، آپ ہمارے پاس رہیں۔ پپا نانا جی سے رقت آمیز انداز میں گویا تھے۔ لاریب کو یاد کرتی اتباع بلال رونے لگی تو کیسر نے اسے ساتھ لگا لیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ نانا جی اور کیسر کے آ جانے سے گھر میں رونق آ گئی تھی۔ ماما پپا کے لبوں پر بھی مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ پپا کو گھر بٹھا کر کیسر نے پاور آف اٹارنی حاصل کر لی تو ماما کو کیسر کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ استفسار پہ کیسر نے لڑکی کے انتخاب کا حق ماما کو دے دیا، سو ماما اور آنٹی سونیا آج کل اپنے سرکل میں لڑکی ڈھونڈ رہی تھیں۔ آنٹی سونیا اور ماما کی کوشش رنگ لے آئی اور سیمی کیسر کا نصیب بن گئی۔ نازک اندام اور دلکش مسکراہٹ والی سیمی اسے بہت پسند آئی تھی۔ شادی بڑے زبردست طریقے سے ہوئی تھی، رنگ، خوشبو، حنا، ہنسی، شرارتیں، رونق، ہر ایک چیز تھی، مگر اسے یہ شادی بڑی بے رنگ لگ رہی تھی۔ اکلوتے بھائی کی شادی تھی، سبھی کچھ تو تھا، مگر ایک شخص کے جمال کی روشنی نہ ہونے کے باعث اسے سب اجاڑ ویران لگ رہا تھا، سب بے رنگ و بے بو تھا۔ وقت کا پہیہ چلا جا رہا تھا۔ اس کا ماسٹرز ان انگلش بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ انہی دنوں سیمی کی آغوش میں جڑواں مشل اور نومی آ گئے تو گھر مکمل لگنے لگا۔ ان ننھے فرشتوں نے سب کو پھر سے کھلکھلانے پہ مجبور کر دیا تھا۔ اس دن وہ ایگزیبیشن میں گئی تو 1.5 سال کے بعد اسے کنان شاہ نظر آیا۔ وہ ایک طرح دار حسینہ کے ساتھ تھا۔ اسے اس حسینہ کی شکل جانی پہچانی لگی، مگر یاد نہ آیا کہ اسے کہاں دیکھا ہے۔ وہ اسے پہلے سے زیادہ ہینڈسم لگا۔ اس کی نظر اس پہ پڑنے سے پہلے وہ واپس لوٹ آئی۔ ایک بار پھر وہ لڑکی اور کنان شاہ اسے نظر آیا۔ اس کی آلٹو کے شیشے چڑھے ہوئے تھے، جبکہ اس نے کنان شاہ کو اس لڑکی کے ساتھ ہنستے ہوئے بآسانی دیکھا تھا۔ اس کی سوک کا شیشہ گرا ہوا تھا۔ آرٹس کونسل میں عالمی مشاعرے کا انعقاد ہوا تھا۔ کیسر اور سیمی نے اسے اصرار کیا تو ان کے ساتھ چلی آئی۔ کنان شاہ اسی لڑکی کے ساتھ نظر آیا تھا۔ وہ رخ موڑے بیٹھ گئی۔ تابی دیکھو، وہ ٹی وی ایکٹریس منائل ہے نا؟ اسے ٹوکا دیتے سیمی نے بلیک کپڑوں میں ملبوس اس لڑکی کی طرف اشارہ کیا جسے پہلے بھی وہ کنان شاہ کے ساتھ دیکھ چکی تھی۔
ہو سکتا ہے میں ڈرامے شوق سے کہاں دیکھتی ہوں، شکل تو جانی پہچانی لگ رہی ہے، شاید کبھی سرسری نظر پڑی ہو۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ یہ 100% منائل ہے، کیا غضب کی ایکٹنگ کرتی ہے، اسکرین سے زیادہ تو حقیقت میں خوبصورت ہے۔ کیسر گھر میں کیسر آخر میں اس سے ملنے چلیں گے، تبصرہ کرتے سیمی نے کیسر سے حامی بھروالی۔ مشاعرے کے اختتام پر سیمی اور کیسر منائل کو ڈھونڈنے لگے، شاید وہ چلی گئی تھی۔ 2 روز بعد نیوز پیپر میں اس کی نظروں سے ایک نیوز گزری۔ شاہ انٹرپرائزز کے روح رواں کنان شاہ آج کل معروف ٹی وی ایکٹریس منائل کا بنگلہ انٹیریئر کرتے، شاید ان کی زندگی کو بھی نئے رنگوں سے سجانے کے خواہش مند ہیں۔ دونوں کئی مقامات پر اکٹھے دیکھے گئے ہیں۔ اس نے اخبار نفرت سے پھینک دیا۔ کنان شاہ کتنے زوم سے کہہ گئے تھے آزما لو، بس ہار گئے نا۔ بوریت سے بچنے کے لیے اس نے ایم فل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ آنٹی سونیا، مما اور سیمی شاپنگ کے لیے گئی ہوئی تھی، انہوں نے اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر اس نے معذرت کر لی اور مشل اور نومی کو اپنے پاس رکھ لیا کہ وہ اس سے بہت مانوس تھے۔ وہ دونوں سو رہے تھے، انکل وحید اور پاپا چیس کی بازی لگانے میں مصروف تھے۔ وہ بچوں کے پاس ہی لیٹ کر میگزین پڑھ رہی تھی جب واچ مین نے اسے ایک گمنام لفافہ اور کریئر سروس کی رسید لا کر دی۔ سائن کر کے اس نے واچ مین کو ٹرخایا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ گمنام لفافہ اسے کون بھیج سکتا ہے۔ لفافے پہ بھیجنے والے کے کوئی آثار نہیں تھے۔ لفافہ چاک کرنے پہ اندر سے ریڈ پھولوں کا دیدہ زیب کارڈ برآمد ہوا تھا، جس کی پیشانی پہ آئی جسٹ وانٹ یو درج تھا۔ اس کا دل بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ اس نے حیران ہو کر کارڈ کھولا۔ اندر نہ اس کا نام تھا اور نہ پتہ۔ اندر موجود نظم پہ اس کی نظر پڑی تو وہ کانپ گئی۔ یہ موتیوں جیسی ہینڈ رائٹنگ وہ ہزاروں رائٹنگ میں پہچان سکتی تھی۔ اس کی چیخ نکل گئی تھی، جس سے ڈر کر 1.5 سالہ نومی اٹھ کر رونے لگا تھا۔ ٹیبل کیلنڈر احساس دلا رہا تھا کہ 3 سال بیت گئے۔ اس شخص نے یاد دلانے کو کارڈ بھیجا ہے کہ وہ کتنا ثابت قدم ہے۔ نومی کو ہولے ہولے تھپکتے اس نے دور پھینکے کارڈ کو ڈرتے ڈرتے دیکھا، پھر اٹھ کر کارڈ کو دراز میں ڈال کر لاک کر دی، مگر دراز کے اندر موجود کارڈ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا، آئی جسٹ وانٹ یو۔ کسی کے جھنجھوڑنے سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے موندی آنکھیں کھولی۔ سیمی اس پہ جھکی ہوئی تھی۔ لڑکی، یہ کوئی سونے کا ٹائم ہے؟ اٹھو، کھانے پہ تمہارا انتظار ہو رہا ہے۔ اٹھتے ہوئے اس نے بال سمیٹے۔ ٹائم کیا ہو رہا ہے؟ حواس بحال ہوتے ہی اسے کارڈ کا دھیان آ گیا۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دراز کی طرف دیکھا۔ اسے لگا بے جان کارڈ ہولے سے مسکرایا ہو۔ اس نے نظر پھیر لی۔ سوچتے سوچتے جانے کب وہ سو گئی تھی۔ 9 بج رہے ہیں۔ ہم شاپنگ سے آئے تو دیکھا تم گہری نیند میں تھی۔ طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ سیمی پیاری سی لڑکی تھی، بھابھی والی عادتیں اس میں مفقود تھیں، دونوں دوستوں کی طرح رہتی تھی۔ ٹھیک ہوں یار، آپ چلے، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ڈائننگ ہال سے باتوں کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ انکل وحید اور آنٹی سونیا کی آواز نمایاں تھی۔ سب کی آواز میں ایک خوشی پنہاں تھی۔ وہ اپنی دھن میں چلی آ رہی تھی، مگر ایک دم سے اس کے قدم ایک دوسرے سے الجھ گئے۔ ارے سنبھل کر، سب نے ایک ساتھ ٹوکا۔ کنان شاہ نے نچلا لب دانتوں تلے دبائے مسکراتے رہنے کا فریضہ بھی انجام کیا۔ شام کو اس کا کارڈ ملا اور وہ اب بھی ٹپک بھی گیا۔ اس کی آمد کا اسے گمان تک نہیں تھا۔ اس وقت کچھ سوچنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھی، الجھی سی بیٹھی تھی۔ اسے گھور کر سیمی کو دیکھا۔ وہی اسے بتا دیتی کہ کنان شاہ آیا ہے تو وہ ڈرائنگ روم میں کبھی نہ آتی۔ بھابھی کی غلطی نہیں ہے، میں نے ہی انہیں منع کیا تھا۔ اگر بھابھی بتا دیتی تو تمہارا یہ تحیر بھرا حسین روپ تمہاری لڑکھڑاہٹ کیسے دیکھتا۔ اس کے برابر بیٹھا نزدیکی کا فائدہ اٹھا کر وہ سب کی موجودگی میں سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ سب سے پہلے فارغ ہو کر اٹھ گئی۔ تابی، میں کافی بنا رہی ہوں، تم پیو گی؟ سیمی کے استفسار پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور اپنے بیڈ روم میں چلی گئی۔ کافی دیر ہو گئی تھی، مگر ان کی آوازیں اس بات کا اعلان کر رہی تھیں کہ وہ لوگ ابھی موجود ہیں۔ دستک دے کر مما، پپا اور کیسر اس کے بیڈ روم میں داخل ہوئے۔ انہیں ساتھ دیکھ کر اس کے اندر خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ پپا نے ٹھہرے لہجے میں گفتگو کا آغاز کیا۔ تابی بیٹے، تمہاری لائف بڑی متوازن جا رہی تھی۔ لاریب والے ثانیہ نے تمہارے اندر مردوں کے خلاف نفرت بھر دی۔ تم نے نارمل بیہیو کرنا چھوڑ دیا۔ میں مانتا ہوں 2 مردوں نے ہماری لاریب کو ہم سے چھین لیا۔ ہم حقیقت پسندی سے جائزہ لیں تو قصور لاریب کا ہی تھا۔ مرد جوں کی طرح خون چوس لیتا ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اسے موقع ہی نہ دیں۔ لاریب نے اپنے کیے کی سزا پائی، اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اسے جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین۔ پپا کی آواز ایک لمحے کو بند ہو گئی۔ مما نے چپکے سے آنکھیں رگڑی۔ وہ سر جھکائے پپا کی بات سن رہی تھی۔ خود کو سنبھال کر پپا پھر گویا ہوئے۔ تم مردوں سے نفرت کرنے لگی، یہ تمہارا خیال ہے؟ تم صرف جمی اور وقاص سے نفرت کرتی ہو۔ سارے مردوں سے کرتی تو مجھ سے، وحید سے، اپنے نانا جی اور کیسر سے بھی نفرت کرتی، کیونکہ ہمارا تعلق بھی تو مجھ ذات سے ہے نا۔ تم ہم سے نفرت نہیں کرتی، کر بھی کیسے سکتی ہو؟ تم نے کنان شاہ سے بھی اسی نفرت کا اظہار کیا اور 3 سالہ شرط پیش کی۔
ہم نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی۔ اس نے ایک جملہ کہا، انشاءاللہ سرخرو ہو کر لوٹوں گا۔ کسی کے ثابت قدم رہنے کو 3 سال کم نہیں ہوتے، یہاں لوگ پل میں بدل جاتے ہیں۔ تم تو کنان شاہ کو جانتی ہو، بچپن ساتھ گزارا ہے۔ ہم نے کبھی تمہیں اس سے میل جول سے باز رہنے کو نہیں کہا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہی از دا بیسٹ۔ ہمارا گھر انٹیریئر کرتے وقت کنان شاہ نے کہا تھا وہ منہ مانگی چیز وصول کرے گا۔ اس نے تمہیں مانگا تھا۔ تب ہم نے کنان شاہ کو حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ جب تم 6 ماہ اور کنی 7 سال کا تھا، تب وحید نے دوستی کو رشتہ داری میں بدلنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ میں نے اسی وقت تم دونوں کا نکاح کروا دیا تھا۔ اتبا بلال ٹھٹک کر سب کے چہرے دیکھنے لگی۔ تمہیں حقیقت سے بے خبر رکھنے کو کونی نے کہا تھا کہ وہ خود سرپرائز دینا چاہتا تھا، مگر لاریب والے ثانیہ نے اسے مہلت نہ دی۔ وحید نے ایک بار پھر اعلیٰ ظرفی کا ثبوت دیا اور کونی کی شادی لاریب سے کرنے کی خواہش کی۔ میں تم دونوں کو الگ نہیں کر سکتا تھا۔ جب کونی نے لاریب سے شادی پر تمہاری بات نہ مانی تو تم نے 3 سالہ شرط پیش کر دی۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہو۔ اب جب وہ سرخرو ہو گیا ہے تو اس نے ایک بار پھر دستے سوال پھیلایا ہے۔ بتاؤ میں اسے کیا جواب دوں؟ پاپا ساری حقیقتوں سے پردہ اٹھاتے چلے گئے۔ وہ سن بیٹھی رہ گئی۔ اسے خود احساس تھا کہ وہ جمی اور وقاص سے نفرت کرتی ہے، کیونکہ وہ قابل نفرین تھے۔ بیچارہ کنان شاہ تو یوں ہی لپیٹ میں آ گیا۔ اسے زیادہ غصہ لاریب سے شادی نہ کرنے کا تھا۔ اب جب خبر ہوئی تو اس کی آنکھیں جھک گئیں، گو کہ 3 سال پہلے یہی حقیقت کنان شاہ نے بتانا چاہی تھی، مگر لفظ دل میں نہ اتر سکے۔ دل میں اترنے کا موسم تو اب آیا تھا۔ تم سوچ لو پھر جواب دے دینا۔ اس سے جھکے سر کو دیکھتے ہوئے مما پاپا کمرے سے نکل گئے۔ اب صرف وہ اور کیسر رہ گئے تھے۔ تابی کنان شاہ سے میں پہلے بھی کئی بار مل چکا ہوں۔ پاپا نے جب بتایا کہ تم کنان شاہ سے جڑی ہو تب مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تمہارا لائف پارٹنر کنان شاہ سے بہتر مجھے کوئی اور نہیں لگا۔ تم دونوں کے بیچ کی باتیں میں بھی جانتا تھا۔ تمہاری طرح میں بھی کنان شاہ کو سرخرو دیکھنے کا متمنا تھا۔ ایک بہن کو کھو دینے کے بعد دوسری کو کھونے کی ہمت نہیں ہے مجھ میں۔ میں جب بھی کنان شاہ سے ملا ہوں اسے تمہاری باتیں کرتے سنا۔ تم نے اس کے ساتھ سارا بچپن گزارا ہے۔ تم دونوں کو ایک دوسرے سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔ تم دونوں الگ ہو کر بھی خوش نہیں رہ سکو گے۔ اپنے اندر کے رنگوں کو پہچانو اور فیصلہ کرنے میں دیر نہ لگاؤ۔ تمہارے لیے کنان شاہ بہترین ہے۔ کیسر بھی کمرے سے نکل گیا تھا۔ اب وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ اتنے بڑے انکشاف پہ وہ سن بیٹھی تھی تو وہ یہ وجہ تھی، وہ اس سے کسی صورت دستبردار نہیں ہونا چاہتا تھا۔ سب جانتے ہوئے بھی اس نے سزا جھیلی۔ چاہتا تو زبردستی اپنے ساتھ لے جا کر اس کا دماغ درست کر دیتا۔ سب سونے جا چکے تھے۔ چارسو گہری خاموشی طاری تھی۔ کمرے میں گھٹن ہونے لگی تو وہ نکل آئی۔ اس کا رخ لان کی طرف تھا۔ وہ لان کی سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی، گمسم چپ چاپ دور افق پہ چمکتے چاند اور اس کے ہالے کو دیکھ رہی تھی۔ چاند اور ہالا ایک دوسرے کے بنا ادھورے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح وہ ادھوری تھی کنان شاہ کے بغیر۔ کہیں تم میرے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ وہ بے طرح چونک گئی۔ بلیک جینز، بلیک شرٹ، ڈارک گرے جیکٹ پہنے کافی کے 2 مگ لیے، نہ جانے کب وہ اس کے ساتھ سیڑھی پہ آ بیٹھا۔ نظر پھیر کر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ دل سر پر دوڑنے لگا۔ محسوسات میں ایسا تلاطم کبھی برپا نہیں ہوا۔ یہ انکشاف کہ وہ اس کا شرعی محرم ہے، اس پہ قانونی حق رکھتا ہے، اسے سرتاپا ہلا گیا۔ اس نے کافی کا مگ اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے تھام لیا مگر اس نے مگ نہیں چھوڑا۔ اب سوچنا شروع کر دو۔ بے حد مسکراتے ہوئے اس نے مگ اسے تھما دیا۔ چند ثانیہ ان کے درمیان خاموشی رہی۔ وہ کافی کے سپ لیتا رہا۔ خاموشی سے بھوکلاتے ہوئے اتبا بلال نے سپ لیا اور بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا، فریش کریم کے ساتھ کافی تم پیتے ہو، میں نہیں۔ 3 سال تو بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 1095 دن پر مشتمل یہ 3 سال خاصے لمبے تھے۔ تم نے میری پسند ناپسند کو فراموش نہیں کیا۔ لہجہ جتاتا ہوا تھا۔ وہ نظریں مگ پہ جمائے بیٹھی رہی۔ کس قدر پھیکی پڑ گئی تھی۔ وہ گہری نظروں سے اس کے نقوش جانچ رہا تھا۔ خفت میں ڈوبا سرخ چہرہ اس کے بے حد نزدیک تھا۔ میں تمہیں شرمسار نہیں کر سکتا کیونکہ میں تمہیں شرمندہ ہوتا دیکھ نہیں سکتا، مگر تم نے میرے ساتھ کچھ اچھا نہیں کیا۔ مجھے میری محبت، ہمارے درمیان موجود خوبصورت رشتے کو سمجھے بنا تم نے مجھے بے اعتبار کر دیا۔ تیز لہجے میں کہتے اس کا شانہ پکڑ کر جھٹکے سے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تھوڑی سی کافی چھلک گئی۔ سہمے انداز میں اس کی ڈارک گرے آنکھوں میں وہ دیکھنے لگی۔ چاند ستارے توڑ لانے سے بھی مشکل شرط پیش کی تھی۔ تم نے جانتی تھی مجھے تم سے ایک پل کی جدائی بھی گوارا نہیں ہوتی تھی۔ محسوس کر سکتی ہو مجھے کتنی تکلیف ہوئی تھی اس وقت تمہارے فیصلے سے۔ کیا تم 30 سال کی بھی شرط پیش کرتی میں پھر بھی سرخرو ہوتا؟ کوئی سرخرو نہیں ہوئے آپ۔ وہ غصے میں آ گئی۔ اس کی بات قطع کر دی۔ میں نے خود سے دور رہنے کو کہا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ منائل کے ساتھ سڑکیں ناپیں۔ لہجہ بگاڑ کے بولی۔ وہ تحیر سے اسے دیکھ رہا تھا۔ مسکراہٹ بجلی کی طرح لبوں پہ گونج گئی۔ اس کی جیلس صورت لطف دینے لگی۔ تم نے ملنے پہ پابندی لگا دی تو منائل مل گئی۔ میں نے بھی کہا ناٹ بیڈ۔
لوٹنا تو مجھے تمہارے پاس ہی تھا. تھوڑا وقت منال کے ساتھ خوشگوار ہو گیا تو کیا ہوا؟ پروین شاکر نے بھی کہا ہے نا، وہ کہیں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. بس یہی بات اچھی ہے میرے ہر جائے کی. اس نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ شعر پڑھا. بھاڑ میں جائے ایسا ہر جائی، 900 چوہے کھا کر کوئی میرے پاس آئے گا تو میں اسے قبول نہیں کروں گی. وہ بے ساختہ کہا لگا بیٹھا. وہ کینہ تو اس نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. اس پہ بے ساختہ پیار آ گیا. یار یقین کر لو تمہارا ہر جائی جیسے گیا تھا ویسے ہی آیا ہے. نہ جانے ڈارک گرے آنکھوں میں کیا تھا. پلکیں لرزنے لگیں. اس نے دلچسپی سے اس منظر کو دیکھا، پھر بات صاف کرنے کو بولا. کہ منال ٹی وی ایکٹریس سے اپنے بنگلے کا انٹیریئر اس نے مجھے سونپا تھا اس کے اصرار کے ساتھ کہ میں پرسنل اٹینشن دوں. بطور انٹیریئر آرکیٹیکچر میں نے اس آرڈر کو پورا کیا. اس دن میں ایگزیبیشن دیکھنے گیا تھا. اتفاقاً منال بھی گئی، سو آشنائی پہ ہیلو ہائی کرنی پڑی. جبکہ تم بدگمان ہو کر فوراً چلی گئی تھی. وہ بے حد چونک گئی. میں نے تمہیں دیکھ لیا تھا، پاس اس لیے نہ آیا کہ شرط کی پاسداری تھی. دوسری بات ایک جگہ منال کی گاڑی خراب ہو گئی، سو میرے ضمیر نے ایک تنہا لڑکی کو لفٹ دیے بغیر گزرنے سے انکار کر دیا اور لفٹ دے دی. اگرچہ مجھے معلوم ہوتا کہ سگنل پر کالے شیشوں سے 2 براؤن آنکھیں گھورنے لگیں گی تو اسے پچھلے سٹاپ پر ہی اتار دیتا. وہ بے ساختہ پہلو بدل گئی. تمہاری گاڑی کو میں لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں کیونکہ نمبر پلیٹ یاد ہے. اس کے لبوں پہ بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی جسے اس نے چھپا لیا، مگر وہ دیکھ چکا تھا. آرٹس کونسل میں تم کیسر اور بھابھی کے ساتھ تھی، وہاں بھی منال کو دیکھ کر تم کھسک گئی. اب میں کیا کر سکتا تھا کہ اسے بھی شاعری سے لگاؤ ہے اور وہ مجھ سے پہلے موجود تھی. اگر خبر ہوتی کہ تم بھی آ رہی ہو تو بائی گاڈ میں پہلے ہی بھاگ جاتا. تمہاری طرح کسی بیوقوف صحافی نے ان اتفاقات کو اسکینڈلائز کر دیا. اگلے روز میں نے منال کو اس کی پیمنٹ ریٹرن کی، یہ کہہ کر کہ آپ کا کام کرتے کرتے میرا کام تمام ہو جائے گا. جو لڑکی ابھی رخصتی کو راضی نہیں ہو رہی وہ مجھے رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دے گی. دلچسپ انداز گفتگو سے لطف دے رہا تھا. کتنا ترسی تھی سماعت اس مدھر آواز کے لیے. اس کے آنے سے پہلے کتنی بے رنگ تھی دنیا، اور اب ہر رنگ کھل اٹھے تھے. مجھے بے خبر کیوں رکھا؟ نظریں نیچی اور آواز دھیمی تھی. وہ اس کے نروٹھے انداز پہ مسکرا دی. گھر انٹیریئر کرنے کے بعد جب میں نے مما سے کہا کہ وہ منہ مانگی چیز میں نے انکل سے تمہیں میرے لیے مانگ لیں، تب مما مسکراتی رہی. میں ان کی مسکراہٹ کا مفہوم سمجھنے سے قاصر تھا. مما میرا ہاتھ تھام کر لاؤنج میں لے آئی. انکل اور آنٹی بھی وہیں براجمان تھے. پھر مجھ پر یہ حسین انکشاف ہوا کہ جب میں 7 سال کا تھا تبھی تم میرے نام لکھی جا چکی تھی. میں خوشی سے بے قابو ہو گیا تھا. میں نے سب کو منع کر دیا اس حقیقت سے آشنا تو میں خود کروں گا، مگر پھر حالات بدل گئے. لاریب کے باعث جو طوفان آیا اس نے ہمارے لبوں سے مسکراہٹ چھین لی. چند ثانیہ خاموشی طاری رہی. کب سے سوچ رہے تھے تم یہ بات؟ نیت تو ایک عرصے سے خراب تھی تم پہ. دلکش مسکراہٹ کے ساتھ گویا تھا اس کی معنی خیز باتیں یاد آئیں تو وہ بے ساختہ کہہ بیٹھی، چیٹر ڈان، ریممبر جسٹ فار یو. وہ اسے دیکھتی رہ گئی. اپنی کافی لو اور میری واپس کرو. اس نے خاموشی سے کافی تبدیل کر لی. کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، اس نے ہولے سے کہا. چلے گی؟ ٹھنڈی ہو گئی ہے تو کیا ہوا، ٹیسٹ تو شاندار ہے. تم جو گھل گئی ہو کافی میں. میچنگ کلر میں اچھی لگ رہی ہو. وہ اس وقت بلیک سوٹ اور ڈارک گرے اور بلیک پرنٹڈ دوپٹے میں ملبوس اچھی لگ رہی تھی. اتبا بلال نے اسے دیکھا. بلیک جینز شرٹ اور ڈارک گرے جیکٹ میں وہ کافی ہینڈسم لگ رہا تھا. کیا جواب میں بھی تعریف کروں؟ وہ ہولے سے ہنس دیا. جانتا ہوں تم تعریف کرنے میں کتنی کنجوس ہو. کر دو تو کوئی مذائقہ نہیں. وہ ہنوز مسکرا رہا تھا. فضول ٹائم نہیں ہے میرے پاس. کارڈ ملا تھا. نظم بہت خوبصورت ہے. ایک میگزین سے نقل کی تھی. وہ بے ساختہ ہنس پڑی. اس نے بھی ساتھ دیا. خالی مگ اوپر کی سیڑھی پر رکھتے اس نے بغور اسے دیکھا. تابی، تمہیں وہ سبزے سے ڈھکا مصنوعی گھر یاد ہے جو تمہیں بے حد اچھا لگا تھا؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا. بالکل ویسا ہی گھر میں نے پرسکون گوشے میں بنایا ہے. کلر سکیم وائٹ ہی رکھی ہے. سبزے نے پورے گھر کو لپیٹ میں لے رکھا ہے. گھر چھوڑنے کے بعد میں سڈنی چلا گیا تھا. وہاں سے جو کچھ کمایا اس سے ایک گھر بنایا ہے. وہ گھر میں نے تمہارے لیے بنایا ہے. تمہیں رونمائی میں دینے کو میرے پاس اس سے اچھی کوئی چیز نہیں. ہم ہنی مون کے لیے وہی جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اتبا بلال خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی. کیسا شخص تھا وہ؟ بنا کسی گلے شکوے کے اس پہ محبت نچھاور کر رہا تھا. تمہیں یقین تھا کہ میں مان جاؤں گی؟ تمہیں مجھ سے محبت ہے یہ میں جانتا ہوں. مردوں کے خلاف نفرت نے تمہارے دل میں میرے لیے بھی نفرت ڈال دی. 3 سال کی دوری کی سزا تم نے میرے لیے نہیں اپنے لیے تجویز کی تھی. میں تمہارا مان، غرور، فخر ہوں، اور جب تم نے مجھ پہ شک کیا تو اس کی سزا بھی خود کو دی. ساکت بنی اسے دیکھتی رہی. جو بات اس کے اندر تھی وہ اس کے لفظوں تک آ گئی تھی. اس کی آنکھوں میں بغور دیکھتے اس کا ہاتھ میں لیے وہ کارڈ والی نظم پڑھ رہا تھا. زندگی کی کچادائی پر
तबसरे सब फजूल होते हैं, अपनी अपनी बसात है सबकी, अपने अपने उसूल होते हैं। तुम के अहदों पे जान देते हो, हमसे भी प्यार करके देखो। कुनान शाह का बाजू उसकी कमर के गिर्द हिसार कायम कर चुका था, उसका सर उसकी शाने से जा लगा। उसकी सज़ा ख़त्म हो चुकी थी। कुनान शाह बादल की तरह उस पर छा चुका था। एतबार का मौसम हम सफ़र था। एक साबित कदम जीवन साथी उसका मुंतज़िर था। वो पुरसुकून हो गई। ताभी मुझे अभी एक ख़्याल आया है। क्या? यही कि हम अपनी बेटी का नाम मिनाइल रखेंगे। देखो ना कितना यूनिक और ख़ूब। उसकी बात जारी थी। शाने से सर उठाकर उसने मुट्ठियों में जकड़कर उसके बाल नोच डाले। अब लो तुम मिनाइल का नाम। वो सख्त तेवरों से घूर रही थी, भवें तन गई थी, हाथ कमर तक जा पहुँचे। ईमान से बिल्कुल बीवी लग रही हो। नज़रों और जुमले ने उसे झींकने पर मजबूर कर दिया। बेसाख्ता मुक्का उसके सीने पे मारा। कुनी, उसने मुक्का थाम लिया। अब आई हो ना लाइन पे। कुनी बोलती रहो, तरस गया था सुनने को। दफ़ा हो जाओ। उसे धकेल कर वो उठ खड़ी हुई। हमसे प्यार करके देखो। हाँक लगाई तो उसकी जगमगाती डार्क ग्रे आंखें उसे अंदर से हिला गई थी। मरो तुम, चलो दोनों इकट्ठे मरते हैं। उसका हाथ थामकर बड़ी संजीदगी से कहा। उसकी मुस्कुराहट बेसाख्ता थी। इसके साथ इस खूबसूरत नावल का इख्तिताम होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नावल कैसा लगा। कल इंशाल्लाह एक नए नावल के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।